अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओ लेवल्स पाकिस्तान स्टडीज़ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से उठा के पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक है गवर्नमेंट सिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान। अब आपके पास कोई चैप्टर इस नाम का नहीं है कि गवर्नमेंट सिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हो जाएंगे आपके, तो आपको पूरा जो हुआ 1947 से लेकर और इवेंचुअली जहाँ तक आपका कोर्स और इवन अभी भी जो हो रहा है, तो उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मेरे पास सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मिस नाबिया हैं, मिस एमन हैं, अम्मार हैं, ईमान हैं, अब्दुल्ला हैं और मुक़द्दस भी आ रही हैं। तो ये लोग ऑनलाइन हैं और हम इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वीडियो में हम लिखेंगे वो इन लोगों को नहीं दिखेंगी। लेकिन तो सबसे पहले मैंने लिखा है गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और सिस्टम के ऊपर एक एरो डाल के एस लगाया और उसके आगे स्माइली फेस बनाया, क्योंकि हमारा एक सिस्टम नहीं है बल्कि सिस्टम्स हैं। सिस्टम विद इन अ सिस्टम विद इन अ सिस्टम। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो समझने की ज़रूरत है। लेट्स स्टार्ट। देखें, ये बात याद रखें कि पाकिस्तान बनने से पहले हम हिंदुस्तान में थे और अंग्रेज़ों से पहले हम हुक्मरान और महकूम का फ़र्क जानते थे। मुसलमानों की बहुत सारी तादाद ऐसी थी जो हुक्मरान जब या तो डायरेक्ट थी या फिर उनके बाजगुजार थे, उनके रिलेटेड समहाउ थे। होते थे ना, बादशाह सलामत होते थे, बादशाह सलामत ने हर रियासत के नवाब मुतय्यन किए हुए थे। छोटे छोटे जो सूबे थे उनमें मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट लोग थे, फिर उनके रिश्तेदार, फिर उनके रिश्तेदार, फिर उनके रिश्तेदार। तो बहुत से मुसलमान जो हैं वो पोजीशन ऑफ पावर में थे और बहुत सारी लैंड होल्डिंग उनके पास थी और बहुत सारे ट्रेड राइट्स उनके पास थे। तो वो एक पोजीशन ऑफ पावर को इंजॉय करते थे और उनको ये फील था कि हम रूलर्स हैं। तो बादशाह लोग होते हैं ना, तो बादशाह लोग जैसा बादशाह लोग महसूस करते हैं वैसे वो अपने आप को समहाउ इलीट महसूस करते हैं। उनका राइट, उनको फील होता है कि उनका राइट है टू रूल, लोगों का उनसे मांगना लोगों का फ़र्ज़ है और ये उनका पैसा है जो वो लोगों को देंगे। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऐसे गुजार ली हों तो ये रियलिटी बन जाता है आपके लिए कि जो पैसा आपके पास है, चाहे इवन वो बादशाह ने आपको दिया हो, तो वो बादशाह ने आपको दे दिया, वो आपका है। ये फीलिंग समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये फीलिंग समझ में आ जाती है ना, तो फिर हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इस मुल्क में वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि बादशाह ये महसूस करता है और बादशाह जिसको भी देता है वो महसूस करता है कि जो भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी ये इनकम है, जो भी ये लैंड है, ये उसकी ज़ाती है। ये किसी किसान की कैसे हो गई, मतलब ये किसी गरीब आदमी कैसे हो गई, और गरीब आदमी को मैंने जो भी रुपया पाई पैसा दिया वो मेरी दया है, वो मेरा, मैंने उसको जो है वो दान किया है, उसको शुक्रगुजार होना चाहिए। वो ये कैसे कह सकता है कि मेरा राइट, और मेरा, उसके राइट कौन से राइट भाई, वो तो गरीब आदमी है। तो ये कैफियत हम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इंजॉय कर चुके थे, मुसलमान हुक्मरान और हुक्मरानों से मुताल्लिक़। तो उसके बाद अंग्रेज़ आ गए, तो अंग्रेज़ों ने हमें काफ़ी दबाया और हम में से बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो पॉलिटिक्स में नहीं आई, जो एजुकेट भी नहीं हुई, और वो उसी ख्वाब में रही कि हम हुक्मरान हैं, हमारा हक है टू रूल, हम बाय बाय लॉ, बाय रूल हम हुक्मरान हैं और हमारा हमारा राइट है कि हम रूल करेंगे और ये सब कुछ हमारा है। और अंग्रेज़ों ने हमसे छीना है, हमें वापस मिलना चाहिए। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने एक काम ये किया कि जनरली ऑल्दो के पॉपुलेशन को कुछ राइट्स ऐसे हासिल हो गए थे, जो गरीब आवाम थे उनको वो राइट्स हासिल हो रहे थे जो उससे पहले बादशाहत में उनके पास नहीं थे। क्योंकि खुद इंग्लैंड में राइट्स जो हैं वो देने शुरू कर दिए थे, जो गवर्नमेंट थी वो बादशाहत से पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ आ रही थी। तो
عوام کو ہندوستان میں ایسے رائٹس ملتے محسوس ہو رہے تھے جو اس سے پہلے ان کو نہیں ملے تھے. پہلے وہ جو بھی ملتا تھا بادشاہ کی مہربانی ہوتی تھی, کوئی رائٹ نہیں تھا آپ کا. اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ رائٹس کوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ عوام کے لیے ڈسکوری تھی. اور پھر آپ چوز کرو گے کہ آپ کا بادشاہ کون ہوگا, یعنی الیکشن ہوں گے. یہ ان کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. اور یقیناً ہندوستان میں پراپر ڈیموکریسی نہیں تھی, لیکن جو بھی تھا وہ ان کو فیل ہو رہا تھا بہت سے لوگوں کو. تو جو بالکل ہی پیسے ہوئے غریب لوگ تھے ان میں سے بہت سے لوگوں کو کچھ پازیٹیوز بھی مل رہے تھے انگریزوں کی حکومت میں. جس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی کا نام اٹھا لیں, سب انگلستان سے پڑھ کے آئے. انگلستان جانا, وہاں سے پڑھنا. سر سید احمد خان انگلستان ہو کے آ رہے ہیں, قائد اعظم انگلستان ہو کے آ رہے ہیں, علامہ اقبال انگلستان ہو کے آ رہے ہیں. جو جا رہا ہے, جو چاہ رہا ہے وہ ہندوستان ہو کے آ رہا ہے. تو کچھ تھے رائٹس بہتر کچھ چیزوں کے معاملے میں. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو ایلیٹ اور رولنگ کلاس آلریڈی تھی پہلے کی, وہ تھوڑی سی خائف تھی کہ جی ہم سے تو سارے رائٹس لے لیے گئے اور ہماری مرضی سے نہیں چل رہا معاملہ. اور کہیں زیادتیاں بھی بہت ہو رہی تھیں, یہ بات ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہندوستان کے پولیٹیکل مسئلے تھے وہ ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ کوئی پولیٹیکل مسئلہ نہیں تھا, کوئی زیادتیاں نہیں تھیں, میں ایسا نہیں کہہ رہا. لیکن میں فریم آف مائنڈ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دو الگ الگ طرح کے فریم آف مائنڈ تھے. کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے کبھی پہلے رائٹس نہیں فیل کیے تھے, ان کو رائٹس فیل ہو رہے تھے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ ابھی تک ذہن میں تھے کہ ہم بادشاہ ہی ہیں. انگریزوں نے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے فیوڈلزم کو سپورٹ کیا. حالانکہ خود ان کے اپنے ملک میں جو ہے وہ فیوڈلزم کو اتنا پسند نہیں کیا جا رہا تھا, لیکن ان کو یہ بہتر لگتا تھا کہ ہم چند لوگوں سے بات کر لیں, زیادہ آسان لگتا ہے ہمیں. تو فیوڈلز انہوں نے اپنی مرضی کے سلیکٹ کیے. فیوڈل کیا ہوتا ہے؟ فیوڈل وہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو 1000 ایکڑ زمین دے دوں, 500 ایکڑ زمین دے دوں, تو اتنی بڑی زمین اس کو مل گئی کہ اب وہ آٹومیٹکلی امیر ہو گیا. بائی دا سائننگ آف اے پیپر, ایک پین کی میں نے جنبش کی, جس کو اردو میں کہتے ہیں یک جنبش قلم, اور میں نے جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ بلینئر بنا دیا. اور نہ صرف بلینئر بنا دیا, بلکہ اب وہ میرے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ بھی کر رہا ہے. تو انگریزوں نے بہت سے ایسے لوگوں کو فیوڈل بنایا جو کہ پہلے سے خاندانی فیوڈل نہیں تھے, یعنی وہ بادشاہوں والے تھے نہیں, لیکن انگریزوں کی اتنی انہوں نے خوشامد کی یا ان کو اتنا پسند آئے انگریزوں کو وہ لوگ کہ انہوں نے ان کو لینڈز بہت ساری الاٹ کی. اور یہ ان کی اسکیم تھی کہ جب ہم انڈیا چھوڑیں گے تو یہ سارے لوگ ہمارے سپورٹر ہوں گے. تو فیوڈلزم کو انگریزوں نے سپورٹ کیا کسی حد تک اپنے انٹرسٹ میں. اب وہ لوگ بھی بادشاہ بن گئے جو نسلاً بادشاہ نہیں تھے, لیکن اب وہ اپنے صدیوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ بادشاہت کیسے چلتی ہے. تو اب وہ بھی بادشاہ محسوس کر رہے تھے اپنے آپ کو کہ یہ سب ہمارا ہے اور ہماری مرضی سے چلے گا, اور ہم جیسا بولیں گے ویسا ہوگا, اور جس کو ہم دے دیں گے تو وہ ہماری دیا ہوگی, اس کا حق نہیں ہوگا. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب جو میجر صوبے تھے جیسے پنجاب تھا, وہاں آلریڈی فیوڈلز کی پارٹی الیکشن جیت رہی تھی. اچھا, فیوڈلز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس ہزاروں ایکڑ زمین کا میں فیوڈل ہوں, تو اب میرے پاس جو کسان کام کرتے ہیں وہ مجھے ہی ووٹ دیں گے بھائی. مطلب اگر میں کہوں گا کہ کسی اور کو نہیں دینا تو نہیں دینا. اور آج تک پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں الیکشنز ہوتے ہیں وہاں ان کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ووٹ کھول کھول کے دیکھ لیتے ہیں آپ نے کس کو ووٹ ڈالا ہے. اگر آپ نے کسی اور کو ووٹ ڈال دیا تو بس آپ کی شامت آ گئی, کیونکہ وہ بہت پاورفل ہیں, بہت لینڈ ہے ان کے پاس, بہت بندے ہیں, بہت مال ہے. تو آٹومیٹکلی جیسے ہی آپ فیوڈل بنے تو آپ کا الیکشن میں جیتنا جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہو گیا لازمی. اچھا, پھر وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ پولیس بھی ان کی مرضی کی ہوتی ہے, کمشنر بھی انہی کا کوئی بیٹا پوتا لگتا ہے, تو وہ پورا سسٹم جو ہے وہ ہائی جیک کر لیتے ہیں. انڈیا جب بنا, پاکستان اور انڈیا جب آزاد ہوئی, انڈیا نے بنتے ہی جو ہے نا وہ فیوڈلزم کو اینڈ کر دیا.
بائی کانسٹیٹیوشن انہوں نے جو ہے فیوڈلزم اینڈ کر دیا تھا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم اتنا ایبرپٹلی بنے تھے جیسے کہ آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا میں نے کہ اس ایبرپٹ بننے کے اندر ہم بن تو گئے, اور بنتے ہی نہ ہمارے پاس پیسے تھے, نہ ہمارے پاس ریسورسز تھے, نہ ہمارے پاس فیکٹریز تھیں, نہ ہمارے پاس اسلحہ تھا, اور اس زمانے میں ہی آیا ہوا تھا فیمائن. تو ہم تو جانے بچانے میں لگے ہوئے تھے, اور ہم نے آزاد ہوتے ہی فیڈریشن کا نعرہ لگایا, یعنی 4-5 صوبے مل کے ایک ہی ملک چلائیں گے, ایک ہی طریقے سے چلے گا. اور اس سے پہلے یہ سوچا ہوا نہیں تھا, بلکہ سارے الگ الگ اسٹیٹس یہ سوچ رہی تھیں کہ ہر اسٹیٹ اپنے حساب سے چلے گی. ایون یہ سوچا ہوا تھا کہ الگ الگ سینٹرل بینک ہوں گے, الگ الگ کرنسیز ہوں گی, الگ الگ اسمبلیز ہوں گی, اور وہ کچھ معاملوں میں فیڈرل کے ساتھ مل کے چلیں گی اور باقی معاملوں میں اپنی مرضی کریں گی. لیکن جو پروپوزل آئے انیشیلی وہ یہ آیا کہ نہیں بھائی سب مل کے ایک ہی چلائیں گے. تو اس لیے جیسے کہ لینگویج کا مسئلہ شروع ہوتے ہی کھڑا ہوا کہ لینگویج کیا ہوگی جی. اب ہم نے کہا کہ اردو ہوگی, تو بنگال کو مسئلہ ہوا, بنگلہ دیش جو اب ہے, کہ یہ کیسے ہوگا, ہمیں تو اردو نہیں, نہ ہمارا رسم الخط اردو ہے, نہ ہمیں اردو آتی. تو اس طرح کے مسئلوں میں ہم اس طرح کے الجھے کہ جب ہم نے طے کیا کہ ملک چلے گا کیسے, ملک چلنا کیسے, اس کے رولز سیٹ کر لو. وہ رول سیٹ ہی نہیں ہو پائے. پاکستان بن گیا, پاکستان چل رہا ہے, لیکن کوئی رول نہیں ہے کہ کیسے چلے گا. اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ کس کو کتنا پانی دینا ہے, اس بات کا فیصلہ کس کو ہوگا کون کیا بنے گا, کس کی کیا پوزیشن ہوگی, وزیر اعظم ہوگا نہیں ہوگا, وزیر اعلیٰ ہوں گے نہیں ہوں گے, صوبے کے پاس کیا رائٹس ہوں گے کیا رائٹس نہیں ہوں گے. اس کا فیصلہ پاکستان بننے کے بعد فوراً ہو ہی نہیں سکا. کہاں کہ ہم فیوڈلزم کو ختم کرتے, بلکہ ہم آپس میں کنسنسس نہیں لا پائے. ایسا لگ رہا تھا تو بڑا آسان ہے, سارے صوبوں کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان لوگوں کو جمع کر لو اور ان کو بٹھا کے طے کر لو کہ لیٹس ڈیسائیڈ کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا. کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے وہ ڈاکیومنٹ جس کے مطابق پورا ملک چلتا ہے. جب پہلی دفعہ ٹرائی کیا گیا پتہ چلا کہ یہ تو ہو ہی نہیں پا رہا, کیونکہ لوگ ایگری نہیں کر رہے, بنگال والے یہ بات نہیں مان رہے, وہ والے یہ بات نہیں مان رہے. اب بنگال کا اس وقت سچویشن یہ تھی کہ پورے پاکستان کی سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ بنگال تھا. اتنی زیادہ آبادی تھی بنگال کی باقی صوبوں کے مقابلے میں کہ پورا بنگال ایک طرف اور باقی پاکستان ایک طرف. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ یہ بات اگر ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے, ڈیموکریٹک گورنمنٹ بن رہی ہے, تو جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے پھر اس کی مرضی چلے گی. تو وہ کیوں یہ کہیں گے کہ جی نمبر آف صوبہ دیکھو تو 4 صوبے ایک طرف ہیں اور 1 صوبہ ایک طرف ہے, تو 4 کی بات بھی مانی جائے. وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی, اگر آپ ڈیموکریٹکلی چلیں گے تو جس کی آبادی زیادہ ہے وہ زیادہ اس کی بات ماننی چاہیے. پورے پاکستان کی ساری آبادی سے پوچھ لو, اگر 50% آبادی ایک بات کہہ رہی ہے تو بات ماننی چاہیے. اور بنگال اکیلا مل کے 50% بن رہا تھا, تو باقی 4 صوبے یہ پرابلم میں تھے. اب باقی 4 صوبوں میں بھی کون سے زیادہ پرابلم میں تھے, اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان بننے سے تھوڑے دن پہلے ہی سندھ الگ ہوا تھا بامبے سے, وہ تو شیڈو میں چل رہا تھا بامبے کے. تو سندھ کے پاس اتنی اس وقت میچورٹی نہیں تھی پولیٹیکلی. سملرلی اگر آپ دیکھیں تو جو کے پی کے اور بلوچستان ہے دونوں ہی ایک جگہ تھے. وہ ایک شاہ صاحب اس کو کنٹرول کر رہے تھے, اور بلوچستان میں اتنی کم آبادی تھی اور آج بھی بہت کم آبادی ہے کہ ان کی آواز ہی نہیں تھی بیچاروں کی کوئی. تو جو ایکچولی آمنے سامنے آئی زیادہ بڑی پاپولیشنز ہمارے ملک کی, وہ ایک طرف ہمارے ملک کا ایک صوبہ تھا پنجاب اور ایک صوبہ تھا بنگال. ان دونوں کی پاپولیشنز آمنے سامنے ہیں, اور بنگال کی پاپولیشن پنجاب سے بہت زیادہ تھی. اور بنگال میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان بننے سے پہلے ہی مسلمانوں کی حکومت تھی, اور پنجاب اور بنگال دونوں ہی ایسے علاقے تھے جہاں پاکستان بننے سے پہلے یہ لوگ اپنی گورنمنٹ بنا کے اس کو ایکسرسائز کر کے انجوائے کر چکے تھے کہ کیسے ہم نے اپنا صوبہ چلانا ہے. اب سوال یہ تھا کہ جیسے انہوں نے اپنا صوبہ چلانا ہے کیا پورا ملک ویسے ہی چلنا ہے, تو دونوں ایک بات پہ اگری نہیں کر پا رہے تھے. تو اصل جو کھینچت آنی تھی وہ بنگال ورسز پنجاب کی ایک شروع ہوئی پہلے تو, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جب پاکستان بنا تو ایک تو پولیٹیشنز تھے, مسلم لیگ تھی, قائد اعظم تھے, لیاقت علی خان تھے, فضل حق تھے, اور بہت سارے پولیٹیشنز تھے ہمارے. لیکن یہ جو مسلم لیگ کے پولیٹیشنز ہیں, آپ کو یاد ہے کہ مسلم لیگ کہاں سے زیادہ سیٹیں جیتی تھی؟
مسلم لیگ وہاں سے زیادہ سیٹیں جیتی تھی جہاں پہ کہ مسلم میجورٹی نہیں تھی. مسلم لیگ تو مسلم مائنورٹی سے زیادہ سیٹیں جیتی تھی. تو مسلم میجورٹی جہاں پہ تھی وہاں پہ تو پہلے ہی دوسری جماعتیں جیتی تھی. تو اب اگر الیکشن ہوگا تو مسلم لیگ کا تو ویسے ہی کنٹرول کوئی نہیں رہنا. پاکستان بنتے ہی ابھی تو قائد اعظم لیاقت علی خان یہ سب لوگ کھڑے ہیں, لیکن اگر الیکشن پراپرلی ہو گئے اور صوبائی لیول پہ ہو گئے تو ہر صوبے کے تو الگ الگ جماعتیں جیتیں گی, اور پھر وہ اپنے ایکسرسائز کرنا چاہیں گی. تو اب یہ پرابلم کہ اب یہ کیسے حل ہوگا. تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ صورتحال پاکستان کے لیے ہو گئی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ریسورس کا قحط بالکل زبردست, کوئی ریسورس تھا ہی نہیں. تو ملک بچاؤ پہلے یا پہلے کانسٹیٹیوشنلی ڈیسائیڈ کرو. تو تیسرے لیول پہ بات یہ تھی کہ ایک پاور اور تھی کہ انگریز ملک چلانے کے لیے ایک پراپر سسٹم بنا چکے تھے. ملک تو چل رہا تھا, ہندوستان چل رہا تھا. انگریزوں نے اپنا ملک انگلینڈ چلانے کے لیے بھی جو سسٹم رکھا تھا اسی طرح کا سسٹم ہندوستان میں رکھا تھا, اور اس کو کہتے ہیں بیوروکریسی. بیوروکریسی کیا ہوتی ہے کہ ان کا سسٹم کچھ ایسا تھا کہ فار ایگزامپل ملک میں کام کرنے والے اداروں کی تعداد کچھ طے کی جائے. فار ایگزامپل ایک ادارہ ہے جو پانی دیکھے گا, ایک ادارہ ہے جو سڑکیں دیکھے گا, ایک ادارہ ہے جو بجلی دیکھے گا, ایک ادارہ ہے جو ایکسپورٹ امپورٹ دیکھے گا, ایک ادارہ ہے جو فائنانس دیکھے گا, ایک ادارہ ہے جو یہ دیکھے گا. تو اس سے انہوں نے 15-20 ادارے بنا دیے, جس کو ہم کہتے ہیں 15-20 منسٹریز بنا دی آج کل ہم کہتے ہیں. اور ہر ادارے کو چلانے کے لیے حکومت نے کچھ لوگوں کو جاب پہ ہائر کیا, ان کو تنخواہ دیتے ہیں باقاعدہ, اور وہ لائف لانگ اسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور وہ اس ادارے کو انسائڈ آؤٹ اچھی طرح جانتے ہیں. فار ایگزامپل لیٹ سپوز روڈ بنانے کا ایک ادارہ ہے, تو وہ ہم نے ایک ادارہ بنایا, اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہائر ہوتے ہیں, جاب کرتے ہیں, ان کو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے. اس کے بعد طے یہ ہوا کہ ہر 5 سال کے لیے الیکشن ہوگا, کوئی حکومت بنے گی, اس حکومت میں سے کوئی منسٹر ایک آئے گا, ایک صاحب ہوں گے جو ووٹ جیت کے آئیں گے, ان کو اس ادارے کا 5 سال کے لیے سربراہ لگا دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں منسٹر. اب منسٹر صاحب کا اس ادارے میں کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہوگا, کام کرنے کا تجربہ ان لوگوں کو ہوگا جو باقاعدہ ہائرڈ اور جاب پہ ہیں. منسٹر صاحب جاب پہ نہیں ہیں, بلکہ وقتی طور پہ 5 سال کے لیے ڈائریکشنز دینے کے لیے آئے, کیونکہ حکومت جب آتی ہے تو کوئی مینیفیسٹو لے کے آتی ہے, یعنی کچھ وعدے کر کے آتی ہے. اب اس حکومت نے جب ووٹ لیے تھے تو اس سے پہلے اس نے وعدے کیے تھے کہ ہم یہاں کی روڈ بنائیں گے, وہاں کی روڈ بنائیں گے. تو ان کے منسٹر انہی وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اس ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں, اور اس ادارے کو ڈائریکشنز دیتے ہیں کہ ہمیں ان جگہوں پہ یہ پروجیکٹس کرنے ہیں. جو ان کے انڈر میں لوگ ہیں وہ پروجیکٹس کرنے کے پہلے سے ایکسپرٹ ہیں, تو ان پروجیکٹس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یہ سٹائل انگریزوں نے دیا تھا. اس کو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ چینج ہوتی رہے گی, اور بیوروکریسی جو ہے وہ سیم رہے گی. بیوروکریسی وہ لوگ ہیں جو کہ ہائر کیے گئے تھے, اور وہ اس ادارے میں ہی رہیں گے. منسٹر آئیں گے, منسٹر چلے جائیں گے, ایک پارٹی کے منسٹر آئیں گے, کبھی دوسری پارٹی کے منسٹر آئیں گے, وہ اپنا اپنا ایجنڈا لائیں گے, اور بیوروکریسی ان کی ہیلپ کرے گی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. تو بیوروکریسی انگلستان کے زمانے سے ہی, یعنی ہندوستان جب انگلستان کے انڈر میں تھا اس زمانے سے ہی اسٹیبلش تھی, اور وہی یہاں پہ ہم نے کیری آن کی. بیوروکریسی انگلستان میں کے زمانے میں ہی بادشاہ بن گئی تھی, وہ بھی بادشاہ تھے, کیونکہ جی سڑک کیسی بنے گی, کہاں کیسے ہوگا کام, کون کرے گا کام, یہ سب وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے. تو وہ بھی, جس کو آپ آج بھی دیکھیں تو کمشنر سسٹم ہے پورا, تو وہ اپنی جگہ وہ بھی بادشاہ محسوس کرتے تھے. تو ایک تو طاقت تھی پولیٹیکل طاقت, جس میں کہ پرانی طاقتیں وہاں سے ہندوستان سے آئی تھیں, جس میں کہ مسلم لیگ کے اور دوسرے پولیٹیکل پاورز کے لیڈرز تھے. دوسری پاور تھی ہمارے پاس فیوڈل پاور, وہ جاگیردار جو کہ انگریز نے بنا دیے تھے, اور وہ جاگیردار بہت بڑی تعداد میں مطلب عوام کو بھی ان کی مرضی سے چلنا پڑتا تھا, اور ان کے پاس پیسے بھی تھے, زمینیں بھی تھیں. تیسری طاقت بیوروکریسی تھی. اور چوتھی ایک اور طاقت بننی شروع ہوئی. جب انگریز نے ہندوستان پاکستان کو الگ الگ کیا تو اس وقت فوج بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی, اور فوج کے جو لیڈرز تھے وہ انگریز ہی تھے, کیونکہ انگریز فوج میں انگریزوں نے انگریزوں کو ہی ہائر کمانڈز دی ہوئی تھی, وہاں ہندو مسلمان ہائر کمانڈز میں نہیں تھے. تو شروع میں تو فوج انگریز کی ہی تھی جو ہمارے پاس آئی, مطلب انگریز لیڈرز تھے, اس کے جنرلز جو تھے. پھر جلدی جلدی ہم نے جنرلز کو ان سے ٹرین کروایا کہ بھئی اب ہمارے لوکل پاکستانیوں کو ٹرین کرو آپ. کچھ ایسے تھے جو آلریڈی پاکستان بننے سے پہلے سے ہی
انڈیا کی فوج میں شامل تھے مسلمان، وہ جب پاکستان بن گیا تو انہی کو پروموٹ کر کے کوشش کی گئی کہ ان کو جنرل بنایا جائے جو پاکستانی مطلب مسلمان ہوں، یہاں کے لوکل ہوں. لیکن بچپن سے یعنی شروع سے جب وہ فوج میں شامل ہوئے تھے تو انگریز کی فوج میں شامل ہوئے تھے، اور اگین انگریز کی فوج میں ایز اے کرنل شامل ہو گئے یا ایز اے لیفٹیننٹ شامل ہو گئے، تو وہ فوجی بھی ایک کیفیت میں ہوتا ہے کہ جی میں پاورفل ہوں. تو جب یہ ہمارے فوجی پروموٹ ہو کے جنرل شپ پہ آئے تو یہ بھی پاور محسوس کر رہے تھے کہ ہماری بھی مرضی ہے، ہمارے حساب سے بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا چلنا چاہیے. یوں پاکستان میں ٹوٹل پاور ہبز جو ہو گئے شروع سے ہی وہ ہو گئے بیوروکریسی، وہ ہو گئی آرمی کہہ لیں یا فورسز کہہ لیں، بلکہ اس کو آرمی ہی کہہ لیں کہ فورسز میں جو مین پاور تھی نا وہ آرمی کے پاس ہی تھی. اور یہ ہم ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہونے کی طرح دیکھ رہے ہیں، اپنے دل میں نفرتیں پیدا کیے بغیر اس کو اسٹڈی کریں گے ہم. ٹھیک ہے، یہ آرٹ ہے ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کا کہ فیکٹس فائنڈنگ کرتے ہیں کہ بھئی ایسا تھا، اب ایسا تھا تو تھا، کیا کریں اب یہی تھا. تو اس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آج جو ہو رہا ہے وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن اس کا مطلب میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے دلوں میں جو ہے وہ نفرتیں پالیں، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم ایسے کیوں ہیں. تو ایک پاور ہب بیوروکریسی تھا، ایک پاور ہب آرمی تھا، ایک پاور ہب جو تھا وہ آپ کا فیوڈل تھا، اور ایک پاور ہب جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز تھیں. اور فیوڈل خود پولیٹیکل پارٹیز میں تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز تھیں. پولیٹیکل پارٹیز، اور اس میں کہیں آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا ایک اور شعبہ جس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریلسٹ. مطلب سائیکل بنانے کا کوئی کارخانہ نہیں تھا، سائیکل بنانے کا کارخانہ جس نے لگایا اس کو پورے ملک کو سائیکل سپلائی کرنی ہے تو وہ بہت جلدی امیر ہو جائے گا. مثلا ٹریکٹر بنانے کا کوئی کارخانہ نہیں تھا، ٹریکٹر بنانے کا جو کارخانہ لگائے گا وہ پورے ملک کو ٹریکٹر سپلائی کرے گا. پہلا کارخانہ جو ہوگا ظاہر ہے پورے ملک کو سپلائی کرے گا، وہ بہت جلدی امیر ہو جائے گا. تو انڈسٹریلسٹ بھی آہستہ آہستہ ایک پاور بنتے جا رہے تھے، اور ان کی بھی لیکن یہ ظاہر ہے اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈس بنے، یہ شروع میں نہیں تھے پاورفل، آہستہ آہستہ بنے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارے کچھ 5 کے قریب ہب نکل کے آ رہے ہیں، جس میں سے کہ 5واں انڈسٹریلسٹ ابھی چھوٹا تھا. اور یہ سب کے سب ڈیوائیڈڈ تھے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں، بلکہ اگر صاف الفاظ میں کہیں تو بنگال اور پنجاب میں. اچھا، کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ جب پاکستان ڈیوائیڈ ہوا تو جو جنرلز پروموٹ ہونا شروع ہوئے وہ ویسٹ پاکستان سے زیادہ ہونا شروع ہوئے سم ہاؤ، کیونکہ جو سیٹ آف دا گورنمنٹ تھی وہ کراچی تھی، اور کراچی ویسٹ پاکستان میں تھا. تو کچھ ہمارے جو ریجیمنٹس تھے ان میں پٹھانوں کی فوج میں بڑی پاور تھی جی، بڑے پٹھان کے اندر ایک وہ ہے نا، مطلب ایک طاقتور قوم ہے ماشاءاللہ. تو اس میں سے لوگ اوپر آئے، جنرل بنے. پنجاب میں بھی بڑا خوراک بھی زبردست ہے، دیہات سے جو لڑکے آتے ہیں وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، تو جی وہاں سے بھی اوپر آئے. کچھ سمہاؤ یہ پولیٹیکل کیا گیا یا اتفاق سے ہوا، بنگال کے لوگ زیادہ اوپر نہیں آئے. فوج میں جو زیادہ اوپر آئے وہ پنجاب اور آپ کا سرحد جو اس وقت تھا وہاں سے لوگ زیادہ اوپر آ رہے تھے. تو جب یہ ڈیوائیڈ ہے پنجاب اور بنگال کا تو فوج کا جو آٹومیٹکلی تھوڑا سا جھکاؤ ہوگا وہ نیچرلی اس طرف ویسٹ پاکستان کی طرف زیادہ ہوگا. یہ کیفیت موجود تھی، یہ سب صورتحال اس وقت تھی موجود، اور اس کے درمیان میں پاکستان کو چلانا تھا. تو جب یہ طے کرنے کے لیے بٹھایا گیا کہ بھائی کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، تو کانسٹیٹیوشن تو بہت دور کی بات ہے، یہ طے کرنا پڑ گیا پہلے کہ کانسٹیٹیوشن بنانے سے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کن اصولوں پہ بنے گا. تو یہ بڑی عجیب بات تھی
کہ پہلے اصولوں پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، بعد میں کانسٹیٹیوشن فیصلہ کریں گے، کیونکہ کسی ایک بات پہ ایگری ہو ہی نہیں رہے تھے نا. نیشنل لینگویج کیا ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں ہندی اردو ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں پنجابی کر دو، وہ کہہ رہے ہیں بنگالی کر دو، وہ کہہ رہے ہیں یہ مان ہی نہیں رہے تھے ہم کسی ایک بات پہ. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشن نہیں بناتے، کانسٹیٹیوشن بنانے سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے بیسک گائیڈنگ پرنسپلز کیا ہوں گے. تو ہم نے جو ہے وہ اس پہ سوچنا شروع کر دیا. اچھا، جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کا جو سربراہ ہونا ہے، سربراہ، اس کا طے یہ پایا تھا کہ جب تک پاکستان اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا لیتا تب تک کوئین آف انگلینڈ جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گی پاکستان کا سربراہ، اور اس عہدے کا نام ہوگا گورنر جنرل. ٹھیک ہے، گورنر جنرل آل اوور دا پاکستان ہر چیز کا فائنل ڈیسیژن میکر ہوگا. جیسے وائس رائے تھا نا، تو ویسے اب گورنر جنرل ہوگا، اور گورنر جنرل اپوائنٹ کرے گی کوئین. اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جی ایک اسمبلی سی بنے گی جو باقاعدہ کس اصول کے تحت اس کے الیکشن ہوں گے تو طے ہوا نہیں. تو اس اسمبلی کے الیکشن ہونے کے اصول گورنر جنرل بتائے گا، اور جب ایک گورنر جنرل جائے گا تو دوسرا گورنر جنرل وہ اسمبلی کہے گی کہ کوئین کو کہ پلیز اس کو گورنر جنرل بنا دیں، تو کوئین اس کو کہے گی اوکے اس کو بنا دیتے ہیں. تو بہت زیادہ وہ انٹرفیئر نہیں کرے گی، بلکہ وہ جو اسمبلی کے طرف سے ریکمنڈیشن آئے گی کوئین اس کو ایکسیپٹ کر لے گی. لیکن وہ اسمبلی بنائے گا کون؟ وہ اسمبلی خود گورنر جنرل بنائے گا. تو جب گورنر جنرل نہیں بنائیے تو پھر وہ اپنی مرضی سے ہی چلوا سکتا ہے، جس کو چاہے ڈسمس کر دے، جس کو چاہے رکھے، جس کو چاہے بولے آج سے تم وزیر اعظم، اس کو بولے آج سے تم وزیر اعظم نہیں. تو گورنر جنرل واز آل پاورفل ان دا بگننگ. وہ صرف ایک وقتی سیٹ اپ تھا کہ جلد از جلد آپ نے کانسٹیٹیوشن بنایا، پھر اپنی مرضی سے چلاؤ بھائی جیسے چلانا ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن ہم بنا نہیں پا رہے تھے. تو گورنر جنرل کچھ عرصے چلا. اس دوران ہم نے بار بار شفٹ دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز اور گورنر جنرل کے درمیان کھینچا تانی ہوئی، بنگال اور پنجاب کے درمیان کھینچا تانی شروع ہو گئی، اور اسی دوران جو ہے وہ بیوروکریسی چونکہ ملک چلانے میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ تھی، بیوروکریسی نے پاور سنبھالی، اور بیوروکریسی نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں ملک کیسے چلے گا، اور ہم گورنر جنرل بنیں گے اور ہم بتائیں گے کیسے چلے گا. بالکل شروع کے دن تو قائد اعظم اور لیاقت علی خان تھے. قائد اعظم کا بھی انتقال ہو گیا، یا مطلب جو بھی ہوا، اور لیاقت علی خان کو بھی گولی مار دی گئی. اس کے بعد تو کیوس تھا، اب کون آئے گا. تو جو نیکسٹ گورنر جنرل بنے، بڑے اچھے آدمی بنے، ان کو ایک بیوروکریٹ نے کہا کہ سر آپ نا اتنے زبردست آدمی ہیں، آپ نا کانسٹیٹیوشن بنائیں. اب کانسٹیٹیوشن تو گورنر جنرل نہیں بنائے گا، کانسٹیٹیوشن تو وزیر اعظم بنائے گا. گورنر جنرل تو صرف اوپر بیٹھا رہتا ہے، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو آپ گورنر جنرل چھوڑیے، آپ وزیر اعظم بن جائیے، گورنر جنرل مجھے بنا دیجیے. کتنی مزے کی بات ہے. تو وہ ڈیموٹ ہو کے وزیر اعظم بن گئے، ان کو پروموٹ کر کے گورنر جنرل بنا دیا گیا. یوں بیوروکریسی کے راج کی ابتدا ہوئی، اور عجیب ہی کھیل کھیلا جاتا تھا. وہ وزیر اعظم صاحب ایک لاتے تھے کانسٹیٹیوشن، اس کو وہ مانا ہی نہیں جاتا تھا، لڑائی جھگڑے تھے. گورنر جنرل ناراض ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ نکال دو اس پوری، سب کو نکالو، دوسرے لوگ لے کے آؤ، وہ بنائیں گے. وہ آتے تھے، وہ بنانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو کوئی ایسی بات بنا دیتے تھے گورنر جنرل کو پسند نہیں آئی، وہ ان کو نکال دیتے تھے، پھر دوسروں کو لاتے تھے. ایسا ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم کو دورے پہ بھیجا گیا کسی دوسرے ملک، پیچھے سے پوری کابینہ کو باہر نکال دیا گیا، پورا جو گورنمنٹ سیٹ اپ ہے اس کو ہٹا دیا گیا. وہ گورنمنٹ سیٹ اپ واپس آیا، اس نے سپریم کورٹ میں کیس کر دیا کہ ہمیں کیسے ہٹایا. سپریم کورٹ نے پہلے ہائی کورٹ میں کیس کر دیا، ہائی کورٹ نے کہا ان کو غلط ہٹایا، واپس لگاؤ. پھر پتہ چلا سپریم کورٹ میں کیس ہو گیا، سپریم کورٹ نے کہا نہیں صحیح ہٹایا تھا، پھر ہٹا دو. عجیب ہی سلسلہ تھا شروع میں. تو آپ کو بار بار نام چینج ہوتے نظر آئیں گے، پہلے یہ گورنر جنرل تھے، پھر یہ وزیر اعظم تھے، پھر یہ وزیر اعظم تھے، اب یہ گورنر جنرل بن گئے، یہ وزیر اعظم بن گئے، پھر وہ ہٹ گئے، پھر دوسرے آ گئے، پھر وہ واپس آ گئے. تو وہ یہ پورا پریمبل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس کو سیکوینس میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا تھا. اس دوران ہماری فوج کے جنرلز پروموٹ ہو کے کمانڈ سنبھال چکے تھے، ہماری فوج کے لوکل جنرلز.
اور انہوں نے کہا آپ سب بیوقوف ہیں، آپ کو کیا پتا، ہم بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اس دوران کیا ہوا کہ ہمارے وزیر اعظم پہ حملے ہونا شروع ہو گئے، ایک حملہ دوسرا حملہ۔ تو فوج نے کہا کہ جی وزیر اعظم کو مستقل کچھ فوجیوں کی ضرورت ہے جو ان کے ساتھ ساتھ رہیں تاکہ یہ کہ ان کی جان کی حفاظت کی جا سکے۔ تو یوں بڑے بڑے جنرلز یا ان کے کچھ خاص لوگ جو ہیں وہ بھی آئے بیچ میں، پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ گھومنا شروع ہو گئے۔ تو یوں ایک انٹرسٹنگ تھا انیشیلی پاور کو لے کر کھینچا تانی پاکستان میں ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ کچھ ہوا کہ ہمارے جو یہ سارے ہی ادارے جو ہیں نا وہ اپنے تئیں بادشاہ سلامت کی سیٹ کے لیے اپنے آپ کو اہل سمجھتے تھے، اور سبھی نے اپنے طور پہ ایسا، اس وقت ان کی وزڈم یہ کہتی تھی کہ ہمیں زیادہ صحیح پتہ ہے کہ پاکستان کیسے چلنا چاہیے۔ تو یہ گورنمنٹس کی کھینچا تانی کے دوران ایک ہمارے جنرل صاحب تھے، جنرل ایوب خان، انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کریں آپ سب لوگ سائڈ پہ ہٹیں، میں بتاتا ہوں ملک کیسے چلے گا۔ تو انہوں نے مطلب اس وقت صدر کا عہدہ بن چکا تھا، گورنر جنرل سے نجات حاصل کر لی تھی ہم نے۔ تو صدر صاحب کے محل میں پہنچے وہ، ان کے ساتھ انہوں نے کچھ بیٹھ کے گپ شپ کی، اور اس کے بعد ان سے کہا سر گاڑی باہر کھڑی ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ تو اس طرح سے پوزیشنز چینج ہوتی تھی ہمارے یہاں۔ ایوب خان صاحب جب آئے تو وہ بڑا اسٹرانگ تیار ہو کے آئے تھے کہ اب سب کو خاموش کرو، اب میں بتاتا ہوں کیسے ہونا ہے، کیونکہ آرمی کے پاس ملٹری پاور تھی، باقی لوگوں کے پاس باتوں کی پاور تھی، یا غریب عوام کی کوئی پاور ہوگی کہہ سکتے ہیں چلیں۔ تو ان کی تو نہیں چلی۔ ایوب خان صاحب نے آ کے کافی سارے ایکسپیریمنٹس کیے، جن میں سے بہت سے کامیاب بھی ہوئے اور بہت سے ایسے بھی ہوئے جو کامیاب نہیں ہوئے، ان کا نقصان بھی اٹھایا ہم نے۔ لیکن یہ ضرور دیکھنے میں آیا کہ جو بنگال کی گورنمنٹ تھی وہ شروع سے پاکستان بننے سے پہلے ہی ڈیموکریٹک ہو چکی تھی، اور انہوں نے تو الیکشن کے تھرو اپنے وزیر اعظم بھی سلیکٹ کر لیے تھے پاکستان بننے سے پہلے ہی۔ تو ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی جب آ کے اس طرح کا سیٹ اپ بنا دیا گیا کہ بھائی کوئی پولیٹک نہیں پائے، بس شرافت سے بیٹھ جاؤ، جو میں کہتا رہا ہوں وہ کرتے رہو۔ ان کو بڑا مسئلہ ہوا اس میں، خاص طور پہ جبکہ وہ جنرل جو تھا وہ بنگالی نہیں تھا، اور آٹومیٹیکلی انہوں نے جو پروموٹ کرنا شروع کیا وہ ویسٹ پاکستان کو زیادہ پروموٹ کیا۔ تو یہ ہم سے غلطیاں ہوئیں یہاں پہ۔ اچھا کچھ ایسا تھا کہ اس زمانے میں بنگال جو تھا وہ اتنا ڈیولپڈ نہیں تھا جتنا یہ والا ایریا تھا، اور خرچہ بھی اس پہ کم کیا گیا، اور ان کے پاس کوئی بڑی انڈسٹری بھی نہیں تھی۔ تو ان کو ہم ایسے ہی سمجھتے تھے، ایسے ہی سے، بس ایسے ہی سے لوگ ہیں۔ اگر آپ لوگ تھوڑا سا ادھر ادھر غور کریں اور اپنے پیرنٹس سے بھی ڈسکس کریں تو ہمارے ملک میں باقاعدہ بنگال کو ٹیبو کر دیا گیا تھا۔ بنگالی ہونا مطلب بیکار ہونا، غریب ہونا، تو یہ اچھی بات نہیں تھی۔ دوسرے نمبر کا شہری ہونا، بنگالی ہونا مطلب کسی کو مذاق میں چھیڑنا ہوتا تھا تو اس کا تو بنگالی لگ رہا ہے۔ تو مطلب یہ بہت ہی خراب ٹرینڈز جو ہیں وہ ویسٹ پاکستان میں چل پڑے تھے، جو ظاہر ہے ہرٹنگ ہوگا وہاں کے لوگوں کے لیے، اور ہمیں سے سیکھنا چاہیے کہ ظاہر ہے ہم ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم لرن کریں کہ ہم نے کہاں کیسے ہم سے غلطیاں ہوئیں، عوام سے بھی غلطیاں ہوئیں، ہم بھی شامل تھے ایز اے عوام ان کو ہرٹ کرنے میں۔ اور چونکہ اس وقت وہاں پہ کم انڈسٹری تھی، اور کم انڈسٹری ہونے کی شاید ہم وجہ بھی ہوں ویسٹ پاکستان کے، ہم نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کم کی۔ خیر، تو یہ ایوب خان صاحب کا جو دور تھا، اس میں ایوب خان صاحب نے کہا کہ پورا کانسٹیٹیوشن میں بتاؤں گا کہ کیسے ہوگا، تم سب بیوقوف لوگ ہو، تم لوگوں کو نہیں پتا ملک کیسے چلنا ہے، میں بتاؤں گا۔ آج سے سارے صوبے ختم کر دو، ایک ہی ملک ہوگا، بس کوئی صوبہ ہوبا نہیں ہے، کوئی سندھ بلوچستان، کوئی سرحد پنجاب، کوئی بنگال نہیں ہے، سب ایک پاکستان ہے۔ تو یہ ایک آئیڈیا انہوں نے دیا، کتنا سکسیسفل رہا کتنا نہیں رہا یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں ہسٹری میں۔
کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت بنتے وقت تو پروونسز کو کافی چارم دیا گیا تھا نا کہ بھئی آپ کی خود مختاری ہوگی اور آپ اس طرح سے چلیں گے. تو اس پہ ریزنٹمنٹ کافی تھے، خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کے ریزنٹمنٹ زیادہ تھے. اور جبکہ بنگال تو چھوٹا صوبہ تھا بھی نہیں، اس کو بھی بہت ریزنٹمنٹ تھا، کیونکہ جو رولنگ تھی وہ ایکچولی پنجاب اور پٹھان کی سائڈ سے زیادہ تھی، کیونکہ فوج میں یہ لوگ زیادہ تھے. اور جب ایک دفعہ یہ پاور میں آ گئے تو پھر انہوں نے بھرتیاں بنگال سے ویسے ہی کم کر دیں. اور تو ایوب خان صاحب نے جو ہے وہ ایک نیا سسٹم بنایا، بولا کہ پولیٹیشنز ملک چلے گا کیسے. کانسٹیٹیوشن میں دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ ملک کیسے چلے گا، اور وہ ایسے چلے گا کہ رول میکنگ کے لیے ہم ایک اسمبلی بنائیں گے جس میں کہ لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے اپنے اپنے علاقوں سے. ہر علاقے میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کا الیکشن ہوگا، الیکشن ہو کے وہ لوگ الیکٹ ہو کے آ جائیں گے. وہ رولز بنائیں گے ریگارڈنگ کہ ملک کے چلانے کے طریقے کیا ہیں. لیکن ملک چلانے کا جو کام کریں گے وہ لوگ نہیں کریں گے. اور جو کہ بڑا اس زمانے میں بہت ہی فیوچرسٹک قسم کی بات تھی کہ جو رول بنا رہا ہے اگر کام بھی وہی کرے گا تو وہ رول کب بنائے گا. ایک تو بات ہے. دوسرا، کام کرنے کے وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے ملتے ہیں، فنڈز ملتے ہیں. جو کام کرتا ہے نا اس کو فنڈ ملتے ہیں. تو پھر لا میکر جو ہے وہ پھر ایسے لاز بنائے گا کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ فنڈ آئے، اس کی ذاتی جیب بھرے. تو لا میکنگ کو فنڈ سے ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے کہا کہ رول میکر، لا میکر الگ باڈی بنے گی اور ایگزیکیوشن الگ کرے گی. اور ایگزیکیوشن کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ پورے ملک میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، اور جس کو آج ہم جانتے ہیں یونین کاؤنسلز کے نام سے. اس وقت یونین کاؤنسل نام نہیں تھا اس کا. کیا نام تھا یہ تو جب ہم پڑھیں گے نا پراپر پھر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. میں تو ایک اوور ویو دے رہا ہوں ابھی. تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں انہوں نے، جیسے کہ کراچی شہر ہے تو کراچی شہر کے بھی بہت سارے ٹکڑے کر دیے، اور ہر علاقے میں سے کچھ کاؤنسلرز الیکٹ ہوں گے اور وہ اپنے اپنے علاقے کے کام خود کریں گے. ان کو فنڈز ایشو ہوں گے، اور وہ لوگ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہوں گے، بلکہ وہ علاقے کے لوگ ہوں گے. علاقے والے ان کو جانتے ہوں گے کہ ہاں بھائی یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ اچھا نہیں ہے. تو وہ بندے کی کارکردگی کی بنیاد پہ اس کو الیکٹ کیا جائے گا، اور وہ اپنے طور پہ کام کرے گا. اس کو پیسے ایشو کرے گی گورنمنٹ، اور وہ باڈی وہاں پہ کام کرے گی. یہ کچھ سیٹ اپ انہوں نے بنایا تھا. تو ایوب خان صاحب چونکہ سول اکیلے رولر تھے، تو جو فیصلہ وہ کر لیتے تھے تو فیصلہ ہو جاتا تھا. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایمبیگوئٹی ختم ہو گئی تھی. پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے والی حکومتیں تو یہ چل رہی تھی نا، ایک مہینے ایک آیا، دوسرے مہینے دوسرا آیا، پھر وہ چلا گیا، پھر تیسرا آ گیا. سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ پالیسی ہوگی کیا. پالیسی کا تسلسل جو ہے وہ ایوب خان کے زمانے میں ہو سکا کہ وہ جب فیصلہ کر لیا تو کر لیا، اب ایسا ہونا ہے تو ایسا ہی ہونا ہے. جس کی وجہ سے کافی سارے معاملات سیدھے بھی ہوئے. اب ملک میں گاڑی بنے گی کہ نہیں بنے گی، فیصلہ کر لیا بنے گی تو اب بنے گی، چلو بھائی اب لگ جاؤ اس پہ کام کر لو. تو یوں تھوڑی سی یکسوئی بھی ملی لوگوں کو. اور جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے تو ملک خود بخود ترقی کرتا ہے. اور اس دور میں انڈسٹریلسٹ کافی بڑے ہوئے. مطلب پاکستان میں مرسیڈیز بننا شروع ہو گئی تھی. آپ سوچئے، آپ آج سوچ نہیں سکتے کہ مرسیڈیز اور پاکستان میں بنے. اور اس زمانے میں پاکستان میں مرسیڈیز بن رہی تھی. پاکستان دنیا میں انڈسٹریلی جو گرو کر رہا تھا وہ دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں سے ایک تھا اس وقت جو گروتھ تھی. اور اس کی وجہ میں یہ نہیں کہتا کہ ایوب خان صاحب کی وزڈم تھی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایوب خان صاحب کے ہونے کی وجہ سے جو انسرٹینٹی ختم ہو گئی تھی نا، وہ اگر کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی، فوج کی حکومت نہ ہوتی اور انسرٹینٹی ختم ہو جاتی تو بھی شاید ایسے ہی ہوتا. بحال ہوا نہیں ایسا، بلکہ فوج کی حکومت آئی. اور فوج کی حکومت کو ہم آج ایک نام سے جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو مارشل لا. مارشل ظاہر فوجی نام ہے، مارشل لا کا مطلب فوج کا قانون ہے، جو چاہے وہ بنا لے، کوئی کانسٹیٹیوشن ڈائریکٹلی نہیں ہے. حالانکہ جو بھی فوجی اپنا مارشل لا لگاتا ہے وہ کہتا یہی ہے کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشن دے رہے ہیں، اس کانسٹیٹیوشن کے حساب سے چلیں گے. لیکن بالآخر کار مرضی تو اس کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بائی دا پاور آف آرمی رول کر رہا ہوتا ہے، اس کی بات کے خلاف آپ جا نہیں سکتے. تو بہرحال ایوب خان صاحب نے حکومت کی، اور انڈسٹریلسٹ کافی پاورفل ہوئے اس میں. پولیٹیکل پارٹیز کافی جزبز رہیں، پریشان رہیں.
سب سے زیادہ جو ہرٹ ہوئے وہ بنگالیز ہرٹ ہوئے، کیونکہ ایوب خان صاحب کو کی اسٹیٹمنٹ سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ ان کو پرسنلی بنگالیز پسند نہیں تھے، تو وہ ان کو بڑا تھرڈ گریڈ کنسیڈر کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، مسکرینٹ سمجھتے تھے ان کے بہت سے ایسے لوگوں کو جو کہ پرسنل آزادی کی بات کرتے تھے۔ اب پرسنل آزادی کی بات کرے کوئی ایسا شخص جو بادشاہ سلامت سے کرے، تو بادشاہ سلامت کو بات عجیب ہی لگے گی نا، کہ کیا کہہ رہے ہو، میرا پیسہ ہے، میں نے دیا تم کو، تمہارا کون سا رائٹ؟ تو یہ کیفیت محسوس کرنی چاہیے، سامنے والا ایسا کیوں محسوس کر رہا تھا؟ کیونکہ یہ جو فیلنگ ہے کہ آئی ایم دا کنگ آف دس لینڈ، وہ فیلنگ جس کے پاس ایک دفعہ آ گئی تو وہ ظاہر ہے وہ اپنا رائٹ سمجھتا ہے کہ میں ہی فیصلہ کروں گا، مجھے ہی صحیح پتہ ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں، یہ لوگ بلا وجہ اچھل کیوں رہے ہیں، یہ تو میری رعایا ہے۔ اور دنیا نے ہزارہ سال ایسے ہی گزارے تھے کہ ایسے ہی چلتی تھی حکومتیں، ایسے ہی ملک چلا کرتے تھے، اور صحیح چل رہے ہوتے تھے، کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ لیکن ظاہر ہے پوری دنیا میں ایک نئی لہر جو ڈیموکریسی کی چلی تھی، وہ ڈیمانڈ اب پبلک کی تھی، اور انہوں نے انگریزوں کے دور میں اس کو محسوس کر لیا تھا، خاص طور پہ بنگال کے لوگوں نے تو بہت ہی محسوس کر لیا تھا کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، انہوں نے تو اپنا وزیر اعظم بھی بنا لیا تھا پاکستان بننے سے پہلے۔ تو ایوب خان صاحب کے زمانے میں تھوڑی کھینچتانی ہوئی تھا، ایوب خان صاحب نے پوری دنیا کے دورے کیے، امریکہ بلایا جاتا تھا ان کو، ہو پاکستان دی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ، او ہو پاکستان تو فیوچر میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ اب آ گئے، وہ جائیں گے کب بھائی، وہ پتہ نہیں کب جائیں گے، 10 سال 20 سال 30 سال، کتنے بھی سال پتہ نہیں، ان کا تو کوئی طے نہیں ہے کہ کب جائیں گے۔ تو پھر جو پالیسی لا رہے ہیں وہ 10 10 سال کی 20 20 سال کی پالیسی آ رہی ہے، اس سے اکانومی کو تو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ماسٹر پلان تیار کیا کہ جی یہ پلان ہوگا ہمارا ڈیولپمنٹ کا۔ ہمارے پلان لینے کے لیے دنیا کے دوسرے ملک آتے تھے کہ ذرا دکھائیں آپ نے کیسے پلان بنایا ہے اتنا زبردست۔ تو کہتے ہیں کہ جی بہت سے ملک ہمارا پلان کو اسٹڈی کر کے آج وہاں ہیں کہ جہاں پہ کہ آپ سوچیں، اس میں سے ساؤتھ کوریا، سنگاپور، یہ لوگ بڑا انسپائرڈ تھے ہم لوگوں سے، تو ہم ان سے بہت آگے تھے اس وقت۔ پھر جناب آہستہ آہستہ ایوب خان صاحب نے یہ محسوس، دنیا بھر کے دورے پہ نکلے، دنیا بھر میں ڈیموکریسی آ گئی تھی بہت ساری جگہوں پہ، اور خاص طور پہ جن سے دوستی تھی وہ تو سارے ڈیموکریٹک کنٹریز سے، امریکہ تھا، برطانیہ تھا۔ تو ان کو اپنا وہ چہرہ بھی قائم رکھنا تھا کہ ہم بھی ڈیموکریٹک ہی ہیں، ہم زبردستی تھوڑی قانون قبضہ کیا ہوا ہے، ہم جو ہیں وہ الیکشن کرواتے ہیں اور لوگوں کی پسند سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایوب خان صاحب نے کچھ الیکشن ٹائپ کا سسٹم بھی ڈیولپ کیا ہوا تھا، جس کے تحت ان کے مختلف مشیر تھے، وزیر تھے، جن کو کہ وہ مختلف پوزیشنز دیتے تھے، اور آہستہ آہستہ اوور اے پیریڈ آف 6 7 8 9 ایئرس جو لوگوں کی موومنٹ تھی پولیٹیکل، وہ تھوڑی اسٹرانگ ہوتی چلی گئی، اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ لوگوں کے اندر سے خوف نکلنا شروع ہو گیا آرمڈ مارشل لاء کا، اور وہ پروٹیسٹ کی طرف آنا شروع ہو گئے کہ ہماری مرضی بھی تو پوچھو، ہم سے بھی تو پوچھو، ہمارے بھی تو رائٹس ہونے چاہیے، جو بات ہم کرنا چاہیں ہم کر سکیں۔ اچھا، جو لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سندھ سے ایک صاحب بہت شارپ، بہت ذہین، بہت تیز دماغ، اور فیوڈل ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی سپورٹ بھی تھی ان کو، ان کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ یہ ایوب خان صاحب کے ساتھ تھے اس وقت، منسٹری میں سرو کرتے تھے۔ انہوں نے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لی اپنی، پہلے تو ایوب خان صاحب کے ساتھ ہی تھے، ایوب خان صاحب نے ہی ان کو پروموٹ کر کے یہاں تک لے کے آئے تھے، پھر انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لی تھا، بنگال میں بھی کچھ پولیٹیکل ورکرز پولیٹیکل پارٹی بنا کے کچھ الیکشن کے پروسیس میں آ گئے، جو ایوب خان صاحب نے خود انیشیٹ کیا تھا، دنیا کو دکھانا بھی تھا کہ بھئی ہم الیکشن کراتے ہیں۔ لیکن جو الیکشن ہوئے، طے یہ ہوا تھا کہ بھئی الیکشن کرائیں گے اور ایک وزیر اعظم بنائیں گے، اور وزیر اعظم دیکھیں گے کس کو بنانا ہے، ڈیموکریٹکلی بنائیں گے، دنیا بھر میں جیسا ہوتا ہے ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ لو بھائی، جب الیکشن ہوئے، اور اس وقت تک ہمیں بہت زیادہ دھاندلی نہیں آتی تھی
اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ الیکشن کے رزلٹ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں، اس وقت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا. مطلب آج تو میڈیا ہے، آپ کو ہاتھ کے ہاتھ نظر آ جاتا ہے کہ رزلٹس میں کس طرح سے ہم ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہوتی ہے. تو اس وقت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس وقت تو کوئی میڈیا تھا ہی نہیں. مطلب جو بھی تھی حکومت کی مرضی تھی، حکومت جو کہے گی وہ مانا جائے گا. اور حکومت بھی کیسی، مطلب ماشاء اللہ. تو الیکشنز ہوئے اور مختلف سیٹیں مختلف علاقوں میں تھیں جہاں سے کہ الیکشن ووٹنگ ہونی تھی. پورے ملک میں طے ہوا تھا کہ جہاں سے زیادہ، جو شخص زیادہ سیٹیں لے گا وہ وزیر اعظم بن جائے گا. پر ذرا بنگال میں شیخ مجیب الرحمان صاحب اتنی سیٹیں لے گئے کہ باقی پنجاب کی ملا کے جو سیٹیں تھیں اس سے زیادہ وہ لے گئے. تو مطلب کیا ہونا چاہیے؟ اب اس کا مطلب ہے اگلا وزیر اعظم بنگالی ہوگا. اب بنگالی میں مسئلے تھے کچھ. ہمیں آپ کے جو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے ایوب خان صاحب، ان کو مسئلے تھے. اور باقی پاکستان جو تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ ویسٹ پاکستان اس غلطی میں شریک ہے. وہ اس سے آزاد نہیں ہوگا کہ جی صرف ایوب خان صاحب کی یہ باعث نسی نہیں، اس میں وہ شریک ہے. پاکستان، ہم لوگ شریک ہیں کہ ہم بھی کوئی ان کے ساتھ ایسا بیہیویئر نہیں تھا ہمارا کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ جسٹ کیا. تو اب مجیب الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ بھائی حکومت تو اب بنگال میں بنے گی اور ہمارا جو کیپٹل ہوگا پھر وہ بنگال میں ہوگا. یہ کیا عجیب بات ہے کہ سارے منسٹر سب کچھ بنگال سے ہوں اور آ کے بیٹھے ہیں وہ اسلام آباد میں. اچھا، اس وقت شفٹ کر لیا تھا ایوب خان صاحب نے، کیپٹل کراچی سے نکال کے اسلام آباد لے گئے تھے، ایک نیا شہر بتایا تھا. تو اس بات پہ بھی مسئلہ شروع ہوا. پھر پالیسی کیا ہوگی، ریسورسز کیسے بٹیں گے. ویسٹ پاکستان میں یہ ہوا لگانا بڑا آسان تھا کہ جی ایسٹ پاکستانی تو بیوقوف ہیں، ان کو کیا پتا. ایسٹ پاکستان اتنا ڈپرائیوڈ رکھے گئے تھے کہ ایسٹ پاکستان میں کمشنر ہے ڈھاکہ کا یا کسی علاقے کا جو بنگال کا علاقہ ہے، اور وہ جا رہا ہے ویسٹ پاکستان سے. یعنی ان کو اتنا لائق نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پہ کوئی بندہ اس قابل ہوگا جو ایڈمنسٹریشن اپنے علاقے کی خود کر لے گا. اتنا تو ان کو ڈپرائیو رکھا گیا تھا. تو اس بات کو، ان کی بنگال کی اس بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے بڑا سینٹیمنٹ بنانا بہت آسان تھا کہ یہ تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم اگر اتنی بڑی پوزیشن دے دیں گے یہ تو ایسی کی تیسی کر دیں گے پورے ملک کی، ان کو کیا پتہ. اور یہ اس طرح کا سینٹیمنٹ جب ہم نے شو کیا تو وہ پہلے ہی سب سے زیادہ تو وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے. دوسرا یہ کہ پاکستان کے باقی حصے سے وہ فزیکلی کٹے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے نا، بنگلہ دیش، پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں انڈیا ہے. تو انڈیا کے پاس بہت موقع ہوتا تھا، ذرا سا ان کو 10 کی مرچی لگتی تھی، وہ 100 کر دیتے تھے اس مرچی کو. یہاں سے کوئی ایک بات ہوتی تھی وہ اس کی 10 کر دیتے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں یہ کیفیت محسوس کرانا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور ہتھیار اٹھاؤ اور لڑو اپنے حق کے لیے. اس میں اگر وہ تھوڑا سا موو کرتے تھے تو یہاں سے 10 موو اور آگے کرانے کی کوشش کرتے تھے انڈیا والے. اور باقاعدہ انڈیا کی جو ایجنسیز ہیں وہ اس میں فلی انوالو تھی. تو باقاعدہ وہاں پہ ایک موومنٹ شروع ہو گئی اگینسٹ دا ویسٹ پاکستان اینڈ آرمی رول. اور ان کے پاس اسلحہ بھی خوب آ گیا، وہ انڈیا نے ان کو پرووائڈ کیا. کچھ معاملوں میں وہ ٹھیک تھے اور کچھ ایکشنز ٹھیک نہیں بھی ہوئے کہ انہوں نے جو ہے وہ ویپنز اٹھائے اور آرمی کے اوپر اٹیک کیا، یا ان کی فیملیز پہ یا نان بنگالیز کے اوپر اٹیک کیا، ان کو مارنا شروع کیا اپنی بات بنوانے کے لیے.
جواب میں ہم نے بھی کوئی ہلکا ہاتھ نہیں رکھا، فوج نے ان کے بھی ٹھیک ٹھاک لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. تو یہ ایسا ہو گیا کہ جیسے کہ کسی دشمن ملک پہ ہم نے قبضہ کیا اور وہ ہم سے آزادی کے لیے لڑ رہا ہوں. عجیب ہی سی بات ہو گئی. بائی دا وے، ابھی بھی پاکستان میں کچھ علاقوں میں کچھ گڑبڑ اس طرح کی چل رہی ہے، اس پہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کہیں اس کا وہ رنگ نہ بن جائے. بلوچستان میں ابھی انڈیا کی بہت انوالومنٹ ہے اور وہ ویسے ہی جذبات کو ہوا دے رہے ہیں، اور جب جذباتی ہو جاتے ہیں نا لوگ تو پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو صحیح لگتا ہے. تو آج بلوچستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ بسیں روک روک کے نان بلوچیز کو اتار کے ان کو گولی سے مار دیتے ہیں. ابھی پچھلے ہی دنوں جو ہے وہ ایک انہوں نے وہ اغوا کر لی تھی ٹرین، وہ اتنا بڑا کیس رہا. تو ہمیں کسی طرح سے اس کو حل کرنا چاہیے. اس مسئلے کو اگر ہم بڑھائیں گے تو پھر خدا نخواستہ ایک اور نیا بنگلہ دیش والا سین ہوگا. اور اس کے پیچھے محرومیاں ہوتی ہیں، یہ بات تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ بنگالیوں کو محرومیاں تھیں اور اس میں ہماری غلطی تھی. کچھ بھی کہیں ہمیں ماننا پڑے گا، غلطیاں ہماری تھیں. کیا ان سے بھی غلطی ہوئی؟ ہاں، وہ بھی دشمن کے نیریٹو کو انہوں نے بہت جلدی اڈاپٹ کر لیا، یہ ان سے بھی غلطیاں ہوئیں. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اینڈ سے شاید زیادہ غلطی تھی، کیونکہ ہم بڑے تھے نا. مطلب آپ گورنمنٹ میں ہو، آپ رولر ہو، آپ کو اس وقت خیال سے مینیج کرتے تو شاید یہ معاملہ اتنا نہ بگڑتا. تو بالکل جیسے بنگلہ دیش میں انڈیا کی پینیٹریشن تھی، اسی طرح سے آج بلوچستان میں انڈیا کی پینیٹریشن ہے. جو بلوچستان کی آزادی پسند لوگ ہیں وہ وہاں سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں، ان کو اسلحہ ملتا ہے، ان کو سب کچھ ملتا ہے. خیر، تو اب ویسٹ پاکستان سے جو سب سے زیادہ سیٹیں جیتی تھیں وہ اس وقت ایک پارٹی تھی پیپلز پارٹی، اس نے جیتی تھی، جس کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو تھے. وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ویسٹ پاکستان میں 4 صوبے ہیں اور تم ایک اکیلا صوبہ تھوڑی رول کرو گے پورے پاکستان پہ، تو ہم کچھ بیچ کا راستہ نکالو بھائی. اور اس میں جذبات زیادہ آ گئے اور سمجھداری پیچھے رہ گئی، اور فوج کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم تو آرمڈ فورسز ہیں، ہم تو بہت پاورفل ہیں، تو ہم تو کنٹرول کر لیں گے. لیکن بنگلہ دیش جو ساری طرف سے انڈیا سے ہی لگا ہوا تھا، وہ کنٹرول نہیں ہو پایا. انڈیا نے اپنی فورسز بنگلہ دیش میں داخل کر دی، یہ کہتے ہوئے کہ جی ہمیں بنگالیوں نے کال کی ہے سپورٹ کرنے کے لیے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں بچاؤ. تو ہم جذبہ خیر سگالی کے تحت ان کو بچانے کے لیے انٹر ہو رہے ہیں. ادھر پاکستان کی فورسز کو بنگلہ دیش پہنچنے کے لیے یا تو انڈیا سے ہو کے جائیں یا پورے سمندر سے ہو کے جائیں، تو وہ کوئی آسان راستہ نہیں تھا. ان کو سپورٹ کیسے ملے؟ تو وہاں جو آرمی تھی وہ محصور ہو کے رہ گئی. اس دوران اتنا بڑھ گیا معاملہ کہ سڑکوں پہ قتل و غارت شروع ہو گیا، اور ایوب خان صاحب کو پوری فوج کی طاقت ہونے کے باوجود نیچے اترنا پڑا. نیچے اترتے ہوئے جن صاحب کو وہ کمانڈ دیکھے گئے وہ بڑے عجیب و غریب صاحب تھے. جنرل یحییٰ خان بالکل ہی عجیب آدمی تھے، مطلب وہ اس کام کے لیے ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا. جنرل یحییٰ خان نے جو بھی فیصلے کیے، اس وقت ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز یہ کہہ رہی تھیں کہ چلو مسئلہ حل کرتے ہیں، لیکن یحییٰ خان ابھی بھی اسی زوم میں تھے کہ ہم زبردستی اور طاقت سے کر لیں گے مسئلہ حل. تو گرفتار کروا دیا گیا وہاں پہ اس کو، شیخ مجیب کو، جو صحیح نہیں ہوا. مطلب ایک الیکٹڈ آدمی ہے، سب سے زیادہ سیٹیں جیتا ہوا ہے، اس کو آپ نے پکڑ لیا. اور بہت ہی کیوس تھا، کسی طرح کمپرومائز میں بھی بھٹو بھی کر لیتے، لیکن حالات ایسی جگہ پہنچ گئے تھے کہ یہ ریئلائز ہو گیا تھا ہمیں کہ ہمیں شاید چھوڑنا پڑے گا. اور جب انڈیا نے حملہ کیا تو پھر تو ہم جو پلان کر رہے تھے، ہم یوں چھوڑیں گے اور ایسے پاور دیں گے اور ان کو اسٹیٹ لیول کی پاور دے دیں گے، چلو ان کو الگ صوبہ ایسا بنا دیں گے کہ وہ اپنا الگ کانسٹیٹیوشن بنا لیں. پھر انڈیا کی انگیجمنٹ کے بعد تو یہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ گئیں. انہوں نے ان کو پکی آزادی دلا دی. پاکستان کی تقریباً 1 لاکھ کے قریب فوج تھی جو وہاں پہ
ڈیفینڈ نہیں کر پائی، اس لیے کہ عوام بھی ساتھ نہیں تھی اور دشمن کی فورس بھی سامنے تھی، اور ہم نے سرنڈر کیا اور ان کے پریزنرز بنے بیچارے. تو عجیب سی حالات تھے، بہت ہی ٹف حالات تھے. ادھر یحییٰ خان صاحب کو بھی اترنا پڑا کیونکہ ان کی زندگی ان کے کمانڈ کے اندر ملک ٹوٹا ہمارا. تو انہوں نے جو دیا وہ بھٹو صاحب یہاں کے علاقے میں جیتے ہوئے تھے تو بھٹو صاحب کو دے دیا انہوں نے. بھٹو صاحب کو کیا دیا؟ ایوب خان واز دا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، یحییٰ خان واز دا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. انہوں نے مارشل لا ایڈمنسٹریشن بھٹو صاحب کو دی، یعنی ایبسولوٹ کنٹرول. اب ایک فیوڈل پاور میں آئیں گے جو کہ جن کے پیچھے عوام بھی ہے، تو وہ پھر وہی سمجھیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، میں بتا سکتا ہوں کیا ہونا چاہیے. وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. ایک طرف فیوڈل تھے، دوسری طرف وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، اور الیکشن بھی جیتے ہوئے تھے ویسٹ پاکستان سے. تو یہ 71 میں جو ہے وہ ہمارے بھٹو صاحب نے پہلے تو اعلان کیا کہ اب ہم اپنا نیا کانسٹیٹیوشن بنائیں گے. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ اور اچھا تھا، مطلب یہ اچھا کانسٹیٹیوشن تھا کافی سارا، لیکن اس میں بہت سی چیزیں ڈیفینیٹ نہیں تھی. اچھا، دنیا بھر میں ایسا ہی رہا، جہاں بھی کانسٹیٹیوشنز بنے پہلی دفعہ وہاں کچھ رولز بنائے جاتے ہیں، بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے اس رول کو کلیئر نہیں بتایا گیا تو اس میں جھول ہے، اس کو اور بہتر کر لو. تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ بہتر ہو جاتا ہے اگر اس کو بہتر کرنا چاہیں. لیکن اگر جھول جو رہ گیا اس جھول کا فائدہ پولیٹیشین یا فیوڈل کو ہی ہے تو وہ اس جھول کو ٹھیک نہیں کرنا چاہے گا، اور وہی الیکٹ ہو کے آئے گا ہر دفعہ، کیونکہ پاکستان میں تو فیوڈل سسٹم تھا، اور فیوڈل سسٹم میں لوگ لا محالہ ووٹ اسی کو ڈالیں گے جس علاقے میں اس کا سردار یا اس کا چودھری یا اس کا لینڈ لارڈ ہے. تو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے جھول تھے، ہیں ابھی بھی، اور وہ کریکٹ کرنا جو ہے وہ فیوڈل کے نقصان میں ہے، تو اس لیے وہ اس کو کریکٹ نہیں کرتے اور ایبسولوٹ پاور انجوائے کرتے ہیں. تو یہ ہماری سچویشن ہے ہمارے ملک کی جو بھی ہے. خیر، انہوں نے بھٹو صاحب نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بنانے کی پروپوزل دیا. پورے جو ویسٹ پاکستان جو رہ گیا تھا اب یہی پاکستان تھا، اس سے پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا، ان کو بٹھایا، سب مل کے بناؤ، اور کافی حد تک یہ کنسلٹیٹیو کانسٹیٹیوشن بنا تھا. تو اس میں ہر ایک کی نا تھوڑی تھوڑی بات مان لی گئی تھی. پاکستان میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ریلیجس ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ جی پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں ریلیجن کا پارٹ ضرور رہے. تو ان کو بھی راضی رکھنا تھا. پاکستان کے اندر جب کانسٹیٹیوشن بنا تو اس کی سب سے پہلے یہ باتیں طے ہوئیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اگینسٹ دا اسلام نہیں ہوگا. کوئی شق ایسی نہیں بنے گی جو کہ اگینسٹ اسلام ہو. جو اس کا پریزیڈنٹ ہوگا وہ مسلمان ہوگا. اس طرح کی کچھ بیسک باتیں جب ڈالی گئیں تو ریلیجس سائڈ بھی سیٹ ہو گئی، خوش ہو گئی. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم بنا وہ کیا بنا. سسٹم کچھ ایسا بنا کہ ملک کیسے چلے گا کہ ملک کے ہر حصے کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، جس کو آپ کہتے ہیں کانسٹیٹیوئنسیز. ٹھیک ہے، اور یہ کانسٹیٹیوئنسیز جو ہیں وہ آبادی کے اعتبار سے بنیں گی. فار ایگزامپل کراچی میں اگر 3 کروڑ آبادی ہے اور اس کا رقبہ لیٹ سپوز 3 لاکھ کلومیٹر ہے، اور بلوچستان میں جو ہے وہ 3 کروڑ پورے بلوچستان میں آبادی ہے اور اس کا رقبہ جو ہے وہ 30 لاکھ کلومیٹر ہے، تو بلوچستان اور کراچی میں سیم نمبر آف سیٹس ہوں گی. حالانکہ بلوچستان سائز میں اتنا بڑا ہے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، سائز میں اتنا بڑا ہے، لیکن آبادی کے اعتبار سے سیٹیں متعین ہوں گی کہ کس صوبے میں کتنی سیٹیں بنیں گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا مجھے رسپونڈ کر دیں پلیز کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی سر. عمار آپ کو بھی آ رہی ہے؟
مائک کھل کے بند ہو گیا، آواز نہیں آئی. جی سر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہر علاقے میں الیکشن ہوں گے اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز چاہیں وہ کھڑی ہو جائیں، ہر پارٹی کا کوئی بندہ کھڑا ہو جائے. یہ لوگ جو الیکشن میں کھڑے ہوں گے اپنے اپنے علاقوں سے، ان میں سے جس پارٹی کے لوگ زیادہ جیتیں گے وہ پارٹی اپنا وزیر اعظم بنائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو پورے پاکستان کے مختلف علاقوں سے ووٹ لے کے جیتیں گے. لیٹ سپوز، اس کو آسانی کے لیے بھی میں کوئی نمبر ایگزیکٹلی نہیں دینا چاہتا کہ آپ کو یاد کرنے کا محسوس ہو ضرورت. لیٹ سپوز پورے پاکستان کو 300 ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کو کہیں گے 300 کانسٹیٹوئنسیز بنائی گئیں. 300 جگہوں پہ الیکشن ہوں گے. ہر الیکشن کے نتیجے میں جو صاحب جیت کے آئیں گے ان کو MNA کہا جائے گا، ممبر نیشنل اسمبلی. اب آپ غور کیجئے کہ پورے بلوچستان سے 30 آئیں گے اور صرف کراچی سے ہی 30 آ جائیں گے. تو بلوچستان والے تو کسی کو بھی لے آئیں، جہاں آبادی زیادہ ہے وزیر اعظم خود بخود وہیں سے آئے گا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے اس کی کہ لاجیکل سی بات ہے اس میں. تو یوں کبھی بھی بلوچستان سے کوئی وزیر اعظم نہیں آ سکے گا، کیونکہ بلوچستان کی آبادی اتنا کم ہے باقی صوبوں سے کہ وہ کتنی بھی رفتار سے آبادی بڑھا لیں ان صوبوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے آبادی میں. تو ایک تو یہ مسئلہ نظر آیا ہمیں. ٹھیک ہے. اب جب یہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے جس جگہ بیٹھیں گے اس جگہ کو کہا جائے گا نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی میں سارے MNAs جو 300 تھے، ان 300 میں سے کہا جائے گا اب ان میں سے کس کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے 300 اکیلے تو جیت کے نہیں آئے، کسی پارٹی کے تھے. لیٹ سپوز 3 پارٹیز تھیں جس میں سے جیت کے لوگ آئے. ان 3 پارٹیز میں سے 3 بندے کھڑے ہو گئے کہ جی ہم وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. پھر یہ 300 لوگ ووٹ ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ کون وزیر اعظم بنے گا. جس کے پاس 50% سے زیادہ آ گئے وہ وزیر اعظم بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ نیشنل اسمبلی بنی. لیکن یہ اسی وقت اٹھایا گیا مسئلہ کہ پھر بلوچستان کی تو کبھی کوئی بات ہی نہیں سنی جائے گی. تو کہا گیا ایک اور اسمبلی بنے گی، اس کو ہم کہیں گے یہ ہائر اسمبلی ہے، ایوان بالا، ہائر اسمبلی. اس اسمبلی کا نام پاکستان میں رکھا گیا سینیٹ، SENATE، سینیٹ. جو پہلی اسمبلی ہے جو لوگوں سے ووٹ لے کے 300 آئے تھے اس کا نام رکھا گیا نیشنل اسمبلی، اسی نے وزیر اعظم چننا ہے. لیکن ایک اور اسمبلی بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا سینیٹ. اس میں لیٹ سپوز انہوں نے فیصلہ کیا کہ 100 ممبر ہوں گے اسمبلی کے. نمبرز میں ایسے لے رہا ہوں آسان کے سمجھنا آسان ہو. انہوں نے کہا کہ 100 ممبر ہوں گے اسمبلی کے، ہر صوبے سے برابر 25 لوگ، اور ان کو الیکٹ عوام نہیں کرے گی بلکہ آلریڈی جو نیشنل اسمبلی میں الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی ووٹنگ سے ہم ان کو الیکٹ کر لیں گے. ان کو باقاعدہ عوام سے الیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو آٹومیٹکلی ہر صوبے سے برابر کی مقدار میں آ رہے ہیں. تو اب ایک سینیٹ ہے جس میں ہر صوبے کی برابر سے مقدار سے 25 لوگ بیٹھے ہیں، اور ایک نیشنل اسمبلی ہے جس میں کہ الیکشن کے تھرو زیادہ پاپولیشن والے ایریے سے زیادہ لوگ آ جائیں گے خود بخود. اب اصول یہ بنایا کہ اگر کوئی وزیر اعظم جو کہ نیشنل اسمبلی سے الیکٹ ہوا ہے، اگر کوئی وزیر اعظم کوئی قانون میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے، کوئی لا چینج کرنا چاہتا ہے، تو اس کو نیشنل اسمبلی سے بھی ایگریمنٹ لینا پڑے گا اور سینیٹ سے بھی لینا پڑے گا. تو یوں وہ جو مسئلہ تھا کہ جو چھوٹا صوبہ ہے، کم آبادی والا صوبہ ہے، اس کی بات کب مانی جائے گی. تو اگر فار ایگزامپل آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کہ
کے پی کے اور بلوچستان مل کے پسند نہیں کر رہے، تو آپ کی نیشنل اسمبلی اس کو 100% ووٹ کر کے بھی پاس کر لے، تب بھی سینٹ میں آ کے اس کو 50% ووٹ نہیں ملیں گے اور وہ قانون نہیں بن سکے گا۔ تو یہ قانون بنانے کے لیے ایک اصول بنایا گیا کہ کوئی بھی قانون تب بنے گا جب وہ نیشنل اسمبلی سے ہی پاس ہو جہاں کے پاپولیشن کے حساب سے سیٹیں ہیں، اور وہ سینٹ سے بھی پاس ہو جہاں پہ کہ پاپولیشن کے حساب سے سیٹیں نہیں ہیں بلکہ ہر صوبے کو برابر سے رائٹ دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑا انٹیلیجنٹ سولوشن تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایکچولی ہم نے یہ دیکھا کہ سینٹ میں لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ، اور جب کوئی ایسا قانون پاس ہونے والا ہوتا ہے جس سے کہ زیادہ پاپولیشن والے صوبے کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یا اس سے فیوڈلز کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، یا کسی اور پولیٹیکل خاص مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور چھوٹا صوبہ اس سے نقصان میں جانے کا چانس ہوتا ہے، تو چھوٹے صوبے کے سینیٹرز کو جو ہے وہ اچانک سے وہ لوگ امیر ہو جاتے ہیں۔ یہ فیکٹ آف دا لینڈ ہے، ایسا ہے۔ اور جی سننے میں ایسا آتا ہے کہ بلینز کی بولیاں لگتی ہیں بلینز کی۔ جی جی بولیں۔ آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں یہ جو بتا رہے ہیں نا؟ میں اسکرین شیئر کر سکتا ہوں جو میں لکھتا جا رہا ہوں اس کی؟ جی جی اچھا، میں کچھ ایسا خاص لکھ نہیں رہا، بس ایک ہی اسکرین کھولی ہوئی ہے اور اس پہ آپ باتیں زیادہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ چلے صحیح۔ تو جو سینٹ کا نظام تھا وہ فول پروف نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینیٹر اگر 50 ایسے ہوئے جو چھوٹے صوبوں والے تھے اور انہوں نے پیسے لے کر بات مان لی، تو پھر تو بات ہی غلط ختم ہو گئی۔ تو یوں ایک پرابلم ہوا، ہارس ٹریڈنگ۔ اسی کو ایک اور ٹرم بنائی گئی کہ ایک بات یہ طے کی گئی کہ جی کوئی بھی شخص کوئی ایسا نیشنل اسمبلی کا یا سینٹ کا ممبر کوئی ایسا ووٹ نہیں دے سکتا جو اس کی پولیٹیکل پارٹی کے منشور کے خلاف ہو، تاکہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو سکے۔ فار ایگزامپل بلوچستان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے بھائی بلوچستان میں اس والے قانون کو بنانے سے بہت مسئلہ ہوگا، تو بلوچستان کی سینٹ میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس کے خلاف بات کروں، کہ پارٹی نے جو کہہ دیا ان کو وہی سائڈ لینی پڑے گی، اور پارٹی کو ایسی بات کر نہیں سکتی ہوں کہ اس کو واپس جا کے الیکشن لڑنے ہیں، تو وہ کوئی 2 نمبر بات نہیں کر سکتی، یہ سوچا گیا۔ تو جو لوگ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں آ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے پیسوں کے ذریعے سے، ایسے لوگوں کو ہمارے ہاں لوٹا بھی کہتے ہیں۔ اب بتاؤ بھلا لوٹا کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بتائے، کوئی آئیڈیا؟ وہ کہیں بھی پڑا جاتا۔ دیکھو لوٹے کے 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو آپ کے باتھ روم کا لوٹا کس کا ہے؟ کس کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا؟ جو باتھ روم چلا جائے اس کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا۔ وہ آپ کے ساتھ لوائل نہیں ہوگا کہ نہیں جی میں تو جی عبداللہ بھائی کے باتھ روم کا لوٹا ہوں، میں عبداللہ بھائی کے علاوہ کسی کو پانی نہیں دوں گا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اچھا، لوٹے کا جو اصل محاورہ ہے نا وہ ہے بے پیندے کا لوٹا۔ آپ لوگوں نے کے زمانے میں پتہ نہیں لوٹے آپ لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، تو وہ مسلم شاور کا دور ہے۔ لوٹا نیچے سے گول ہوتا ہے، اس کو ادھر ادھر لڑکنے سے روکنے کے لیے اس کے نیچے ایک فلیٹ پیندا بنایا جاتا ہے، اس کا باٹم فلیٹ رکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ فلیٹ باٹم کا وہ جو الگ سے پلاسٹک کا ٹکڑا لگا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، تو نیچے سے گول لوٹا ہوتا ہے۔ اب گول لوٹے کو اندر پانی بھریں اور کھڑا رکھنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ وہ لڑک جائے گا، تو کبھی ادھر لڑکے گا کبھی ادھر لڑکے گا، کبھی اس کا منہ ادھر ہو جائے گا کبھی اس کی ٹوٹی ادھر ہو جائے گی۔ تو یوں بے پیندے کا لوٹا جو ہوتا ہے وہ ادھر ادھر لڑکتا رہتا ہے، اس وجہ سے بھی ان کو لوٹا کہا جاتا ہے کہ کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں، کبھی اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں کبھی اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔
ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ایک نیا قانون بنایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اسمبلی کا ممبر ہوگا اور وہ اپنی پارٹی چینج کرنا چاہے گا تو اس کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی. تو یہ بھی لوٹا ازم روکنے کی کوشش کی گئی ہے. تو آہستہ آہستہ بہتری تو آ رہی ہے، چیزیں آہستہ 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 سے کہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ بہتر ہوں. خیر، تو ہمارے ملک میں نیشنل اسمبلی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کہ MNA ممبر نیشنل اسمبلی الیکشن میں ووٹ لے کر پہنچتا ہے. اور ہمارے ملک میں سینٹ کیا ہوتی ہے؟ سینٹ وہ ادارہ ہوتا ہے جہاں الیکشن سے ووٹ لے کر نہیں پہنچتے بلکہ ہر صوبے سے برابر سیٹیں مختص کی جاتی ہیں، جن کا الیکشن خود نیشنل اسمبلی والے ہی سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو یہاں بھیجیں گے. ہر جیتی پولیٹیکل پارٹی کو کچھ رائٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ اتنے ممبرز سلیکٹ کر سکتے ہو، اور یوں وہ اپنی مرضی سے کچھ ممبرز کو بھیجتے ہیں. تو جس پولیٹیکل پارٹی نے زیادہ ووٹ جیتے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، اسی پولیٹیکل پارٹی کے زیادہ ممبر سے پہنچتے ہیں سینٹ میں، لیکن ہر صوبے کے برابر سے. اب آخری دو باتیں رہ گئیں کہ یہ جو نیشنل اسمبلی ہے یہ قانون بنائے گی کہ ملک کیسے چلے گا، ملک کے قانون کیا ہوں گے، ڈے بائی ڈے ملک کو چلانے میں اس کا کردار ہوگا. اس میں وزیر اعظم جب سلیکٹ ہوتے ہیں تو وزیر اعظم اپنے طور پہ ملک کو چلانے کے لیے کئی اداروں میں ملک کو تقسیم کیا ہوتا ہے انہوں نے، جس کو ہم کہتے ہیں منسٹریز. میں نے پہلے بھی کہا تھا ان منسٹریز کے ہیڈ کے طور پہ اپنی مرضی سے پولیٹیشنز کو لگاتے ہیں، وہ اپنے مرضی کے پسند کے لوگوں کو، کہ یہ منسٹر فار انفارمیشن ہے، منسٹر فار فائنینس ہے، منسٹر فار فلانا ہے. اور یہ منسٹریز جو ہیں وہ پورے ملک میں ان سارے کاموں کی ذمہ دار ہوتی ہیں جن کی وہ منسٹریز ہوتی ہیں. منسٹری فار پاور جو ہے وہ پاور جنریشن کے اوپر کام کرتے ہیں. منسٹری آف شپنگ جو ہے وہ پاکستان میں جو پانی کی جہازوں سے تجارت ہو رہی ہے اس کے منسٹر ہوتے ہیں. اس طرح سے مختلف منسٹرز ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور اسمبلی ہوتی ہے بھائی، کہ ہر صوبے کو پاکستان میں یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود چلائے، اپنے شہری معاملات کو خود حل کرے، اور ملک کے قوانین وہ نہیں بنا سکتا. قانون بنانے کا رائٹ صوبے کے پاس نہیں ہے، لیکن صوبہ چلے گا کیسے، اس کے پر اخراجات کیسے ہوں گے، کہاں خرچہ زیادہ کرنا ہے کہاں کم کرنا ہے، یہ فیصلہ صوبہ خود کرے اپنے شہروں سے متعلق. قانون بنانے کے لیے ممبر نیشنل اسمبلی، اور کام کروانے کے لیے صوبے میں الگ الگ اسمبلیاں بنائی جائیں گی. یہ صوبائی اسمبلی کہلاتی ہے، پروونشل اسمبلی. اس کا قانون بنانے سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا کام کرنے سے تعلق ہے. ہر صوبائی اسمبلی جو ہے وہ ویسے ہی بالکل الیکشن کرے گی، لوگوں میں جائے گی، لوگوں سے الیکٹ ہو کے آئیں گے اس کے لوگ، اور ان میں جو جیتے گا وہ الیکشن، وہ ان میں سے لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ میں بننا چاہتا ہوں اس کا لیڈر، میں بننا چاہتا ہوں اس کا لیڈر. تو جو لیڈر بنے گا اس کو کہا جائے گا وزیر اعلیٰ. نیشنل اسمبلی کا جو لیڈر بنا تھا اس کو کہا تھا وزیر اعظم، اور صوبائی اسمبلی کا جو وزیر بنا اس کو کہا گیا وزیر اعلیٰ. وزیر اعلیٰ بھی اپنے ملک اپنے صوبے کو چلانے کے لیے مختلف منسٹریز بنائے گا اور ان کے منسٹر متعین کرے گا. وزیر اعظم کا منسٹر نیشنل اسمبلی سے متعلق ہے تو وہ فیڈرل منسٹر کہلاتا ہے. جو صوبائی اسمبلی کا منسٹر ہے وہ پروونشل منسٹر کہلاتا ہے. ان سب کو ہمارے پیسوں سے تنخواہ ملتی ہے، یہ ہزاروں جو ہو جاتے ہیں آخر میں، یہ ہمیں چلانے کے لیے آتے ہیں ماشاءاللہ. تو اچھا چلا لیں تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں یار، تنخواہ بھی لے لیں، کوئی بات نہیں. بہرحال انشاءاللہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ امید ہم اچھی رکھتے ہیں کہ اچھی ہو جائے گی. دنیا بھر میں ایسے ہی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے ہیں سسٹمز. تو جناب پروونشل اسمبلیز جو ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں، ان کے اندر الگ الگ طریقے سے کام ہوتا ہے. ہر اسمبلی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جس پارٹی کا وزیر اعظم ہو، کسی ایک پروونس میں اس کی اپوزٹ پارٹی کا وزیر اعلیٰ لگا ہوا ہو. تو ایسا بہت ہوتا رہا ہے پاکستان میں. آج بھی دیکھیں تو نیشنل اسمبلی میں جو وزیر اعظم ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، جو سندھ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، جو پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ ہیں وہ مسلم لیگ نون کی ہیں، جو KPK میں وزیر اعلیٰ ہیں وہ PTI کے ہیں، اور بلوچستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیچارے بس چلا رہے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے ملک میں
جو گورنمنٹ چلنے کا نظام ہے وہ چلتا ہے. بیوروکریسی آج بھی ویسے ہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی سیٹوں پہ رہتے ہیں. وہ اپنی جو منسٹریز بنی ہیں ان کے اندر پرماننٹ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں. منسٹر آتے ہیں اپنا ایجنڈا لے کر آتے ہیں, منسٹر چلے بھی جاتے ہیں. یہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے. اس کے پیرالل پاکستان میں کچھ جوڈیشل سسٹمز بھی ہیں. جیسے کہ پاکستان میں ایک الیکشن کمیشن ہے کہ الیکشن ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. الیکشنز کے اندر جو ہے وہ کون جیتا کون نہیں جیتا. جن دنوں الیکشنز ہوتے ہیں ان دنوں سپریم پاور, سب سے بڑی پاور جو ہے وہ الیکشن کمشنر کے پاس آ جاتی ہے. الیکشن کمشنر کا تعین کیسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو پارٹیز جیتی ہوتی ہیں ان میں جو 2 بڑی پارٹیز ہوتی ہیں, 3 بڑی پارٹیز ہوتی ہیں, وہ مل کے مشاورت سے کوئی ایک الیکشن کمشنر بناتی ہیں جس کے اوپر دونوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ صحیح آدمی ہے. اور الیکشن کمیشن پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. اس کے بھی بہت سے امپلائیز ہیں کیونکہ ان کو پورے ملک میں الیکشن کرانا ہے, تو پورے ملک میں ان کے امپلائیز ہیں. الیکشن کمیشن فیڈرل الگ ہے, صوبائی الگ ہے. اس کے اپنے اپنے بندے ہیں جو کہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کہاں کون جیتا, اور ایک طرح سے کورٹ کا کام بھی کرتا ہے. اس کورٹ کو الیکشن ٹرائبونلز کہتے ہیں. اچھا, تیسرا جو ادارہ ہے, ایک تو ہمارا پولیٹیکل ادارہ ہو گیا, پولیٹیکل ادارے سے متعلق ایک الیکشن کمیشن ہو گیا. تیسرا ادارہ جو ہمارا بہت بڑا پاورفل ادارہ ہے وہ ادارہ ہے سپریم کورٹ یا کورٹ جسٹس سسٹم. جسٹس سسٹم بھی کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ 4 صوبوں میں 4 ہائی کورٹس ہیں جو اس صوبے کے سارے مسئلوں کو حل کرتے ہیں, اور پورے ملک کا ایک سپریم کورٹ ہے جو ہائی کورٹ سے اوپر ہے. اگر ہائی کورٹ کے کسی فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ سپریم کورٹ لے جا سکتے ہیں. اگر سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ یس یہ ڈیسیژن ہم دوبارہ دیکھنا چاہیں گے, تو وہ ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کو ریورس بھی کر سکتے ہیں, اور ایسا بہت ہوتا ہے, بہت کامن ہوتا ہے ایسا. تو یہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے جو کانسٹیٹیوشن کے انڈر میں مختلف فیصلے کرتا رہتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک پاور آج بھی آرم فورسز کی موجود ہے جو مختلف زمانوں میں حکومت میں بھی آتی رہی, مارشل لاء لگاتی رہی. جیسے کہ بھٹو صاحب نے جو پورا یہ نظام دیا ہمیں کانسٹیٹیوشن کا, یہ 1973 میں دیا تھا. اس پہ ساری پارٹیز متفق تھیں. بھٹو صاحب لیکن چونکہ بہت پاور میں تھے, انہوں نے تھوڑے تھوڑے سے ایسے ٹویکس کیے تھے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ وہ پاور سے جا ہی نہیں رہے تھے. مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر لگے, پھر وزیر اعظم بن گئے, پھر مطلب پاور ہی پاور رہی ان کے پاس, اور الیکشن ہوئے پھر جیت گئے. ساری پارٹیز نے مل کے کہا کہ آپ نے جو الیکشن کرایا وہ اپنے حساب سے کرایا ہے, اتنی پاورفل آپ ہیں, اور آپ نے ہمیں باقاعدہ برابری سے موقع نہیں دیا الیکشن لڑنے کا, ہم احتجاج کرتے ہیں. احتجاج ہوا تو اس پہ پھر سختی سے ڈیل کیا گیا اس احتجاج کو. اس پہ جو ہے وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے. یہاں تک کہ بھٹو صاحب نے آرمی سے پاور لی تھی, اور پھر آرمی دوبارہ بھٹو صاحب کو پکڑ کے جیل میں بند کر کے خود پاور میں آ گئی دوبارہ. اب یہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا, اگین میں ججمنٹ پاس نہیں کر رہا. آرمی کا کہنا یہ تھا کہ بھٹو صاحب اتنے پاور میں آ گئے کہ انہوں نے جو ہے اس کو مس یوز کیا پاور کو, اور دوسرے لوگوں کو چانس نہیں دے رہے, اور ان کا جو رول آف لاء ہے وہ بادشاہت کی طرح ہو گیا, اور ہم آ کے جو ہے وہ پہلے گراؤنڈ ایون کریں گے, سب کو برابری کا موقع دیں گے, پھر ہم چلے جائیں گے. لیکن ظاہر ہے جب آرمی آتی ہے تو پھر وہ 10 سال سے پہلے تو نہیں جاتی. تو اس وقت جو آرمی کے چیف تھے جنرل ضیاء الحق, وہ آئے تھے. وہ ایک اپنے الگ مائنڈ سیٹ کے آدمی تھے. جیسے ایوب خان صاحب ایک الگ مائنڈ سیٹ کے آدمی تھے. ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ تھوڑا اسلامک مائنڈ سیٹ کے آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں اور میں اسلامک پوری سلطنت بنا دوں گا مسلمانوں کی, اور پاکستان اور افغانستان اور یہ سب ملا کے جو ہے نا ایک بڑی چیز بنا دوں گا. اچھا, جب وہ آئے تو بھٹو صاحب کو کے اوپر کیس کیا گیا
کہ کسی شخص کے قتل میں جو ہے وہ ان کا ہاتھ تھا، اور اس وقت کے جو کورٹ تھا اس نے فیصلہ سنایا کہ جی بھٹو صاحب جو ہیں وہ مجرم ہیں اور ان کو پھانسی کی سزا ہوگی، اور پھانسی کی سزا ان کو دے دی گئی. ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جو بین کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر من پسند لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے اسمبلی میں واپس الیکٹ کروا کر اور اپنی پسند کی ایک اسمبلی بنا لی جو کہ ان کی مرضی سے فیصلہ کرتی تھی زیادہ تر. تو ضیاء الحق صاحب نے جو ہے یہ وہ دور تھا جب کہ افغانستان میں رشیا کا اور افغانستان کا کچھ سلسلہ چل رہا تھا، اور ہمیں بتایا گیا، شاید یہ حقیقت ہی ہو، کہ رشیا نے فیصلہ کیا تھا کہ جی افغانستان پہ قبضہ کرے گا، افغانستان کے بعد پاکستان پہ قبضہ کرے گا، اور یوں رشیا کو گرم پانی مل جائے گا. اس کے نل میں گرم پانی نہیں آ رہا تھا، تو اس کو گرم پانی چاہیے تھا. سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں سمجھ رہے. رشیا کے آس پاس جتنے بھی سمندر ہیں وہ زیادہ تر فروزن ہیں، وہ کچھ وقت کے لیے پگھلتے ہیں پھر سردیوں میں جم جاتے ہیں. سارا سال ٹریڈ میں مشکل ہوتی ہے. تو آئیڈیلی رشیا کو اگر گوادر تک کا راستہ مل جاتا تو ان کو بہت فائدہ ہوتا. تو افغانستان سے ہوتے پاکستان آنا چاہتے تھے، ایسا مشہور ہوا، باقی چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے الگ بات ہے. بہرحال انہوں نے افغانستان پہ اٹیک کیا. ادھر امریکہ نے پاکستان کی کھل کے سپورٹ کی کہ پاکستان تم ہماری طرف سے افغانیوں کو ٹرین کرو، سپورٹ کرو، پیسہ دو، ہتھیار دو، میزائل دو، اور افغانی جو ہیں وہ رشیا سے لڑیں، اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اس سے پاکستان کو بہت پیسہ ملا، بڑا مالا مال ہوا پاکستان. خیر، تو یہ حالات رہے. ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ 10 سال رہے تقریباً. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ضیاء الحق صاحب کو یہ بتا دیا گیا تھا، اندازہ ہو گیا تھا کہ عالمی انٹرنیشنلی جب کوئی شخص لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کو اڑا دیتے ہیں. ضیاء الحق صاحب کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کو اڑا دیا جائے گا، تو وہ بہت محتاط ہو گئے تھے. پھر کسی خاص سلسلے میں ان کو یہ کہا گیا کہ فلانے جہاز سے آپ کو جانا ہے، یہ ایئر فورس کا جہاز ہے، آرمی کا جہاز ہے، بہت ہی سیف جہاز ہے، اس میں آپ کو یہاں سے وہاں جانا ہے، بہت ضروری جانا ہے. اور اس میں تو جناب بڑے بڑے جنرلز ہیں، امریکہ کے ایمبیسڈر بھی بیٹھیں گے، وہ ضروری میٹنگ ہے، اور امریکہ کے فلانے جنرل بھی بیٹھیں گے، تو آپ سب لوگوں کو وہاں جانا ہے. تو ذرا وہ ریلیکس ہو گئے تھے کہ جب اتنے سارے لوگ انٹرنیشنلی جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. اور وہ جہاز ہوا میں جا کر پھٹ گیا، اور اس کی انویسٹیگیشن آج تک صحیح سے نہیں ہو سکی کہ وہ کیسے پھٹا، ظاہر ہونی بھی نہیں تھی. تو ضیاء الحق صاحب کا تو ایسے وہ ہوا، اینڈ ہوا. اور ضیاء الحق صاحب نے جن پولیٹیکل پارٹی سے پابندی لگائی ہوئی تھی، اس نے پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ انہوں نے پابندی لگائی تھی، کیونکہ ظاہر ہے بھٹو صاحب سے وہ لے کر آئے تھے پاور. تو ضیاء الحق صاحب کے جاتے ہی جو ہے وہ اگلی الیکشن میں کون جیتا؟ بے نظیر صاحبہ جیت گئی، کیونکہ وہ بھٹو صاحب کی بیٹی تھی. اس کے بعد ہمارا ہاکی کا میچ شروع ہو گیا. سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ، سلیم اللہ سے کلیم اللہ. یہ مشہور جوک ہے ہمارا پاکستان کا. ہاکی کا میچ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بال ایک نے دوسرے کو بال دی، دوسرے نے پہلے کو بال دی، پہلے نے پھر دوسرے کو بال دے دی. یہ پاس ہوتا ہے نا ہاکی میں. تو اگر آپ کو یوٹیوب پہ موقع ملے کلپ دیکھنے کا تو عمر شریف کا بڑا مشہور کلپ ہے پاکستان کی ہاکی کے بارے میں. وہ کہتا ہے نا 3 ہاکیوں سے کھیل رہے ہیں لیکن گول نہیں کر پا رہے. تو ایک ہاکی اس کے ہاتھ میں، 2 ان کی ٹانگیں پتلی پتلی بیچارے. کہتے ہیں وہ دیکھو ہالینڈ کے آتے ہیں ایسے لمبے تڑنگے، جرمنی کے آ رہے ہیں مضبوط مضبوط، پاکستان کے ایسے بیچارے نیکر میں سے ہاکیاں نکلی ہوئی ہیں. تو اسی جوک میں اس نے جو ہے وہ سلیم اللہ کلیم اللہ، کلیم اللہ سلیم اللہ، سلیم اللہ کلیم اللہ والا جوک کیا تھا، بڑا انٹرسٹنگ. تو دیکھیے گا، عمر شریف کا بہت مشہور جوک ہے پاکستان ہاکی کے بارے میں. خیر، تو بینظیر بھٹو صاحبہ کے پاور میں آنے کے بعد
کچھ ہی عرصے میں حکومت پوری ہونے سے پہلے ہی ان پہ ایلیگیشن آف کرپشن لگائے گئے اور ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا. صدر صاحب کے پاس یہ پاور تھی اب تک، صدر مملکت، کہ وہ حکومت کو برطرف کر سکتے تھے. حالانکہ صدر بناتی نیشنل اسمبلی ہی ہے، نیشنل اسمبلی کی ووٹنگ سے ہی وزیر اعظم آتا ہے، نیشنل اسمبلی کی ووٹنگ سے ہی صدر آتا ہے. لیکن صدر کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ کام کوئی نہیں کرتا، قانون پہ سائن کرنا آخری سائن صدر کا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے حکومت کو برطرف کرنے کا اختیار صدر کے پاس تھا. اب جو حکومتی امینڈمنٹس آئی ہیں، اب صدر کے پاس سے اختیار لے لیا گیا ہے، وہ حکومت کو برطرف نہیں کر سکتا. وزیر اعظم از آل پاورفل ناؤ. تو اس وقت لیکن تھا، یہ پاور تھی صدر صاحب کے پاس. صدر صاحب جو کہ خود الیکٹ ہو کے نیشنل اسمبلی سے آئے تھے، انہوں نے نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا اور دوبارہ الیکشن ہوئے. اب کی بار مسلم لیگ جیت گئی، جس کے سربراہ اس وقت تھے نواز شریف. نواز شریف نے کچھ سال حکومت کی، پھر ان پہ بھی کرپشن کے چارجز لگے، پھر ان کی حکومت کو ڈسمس کر دیا گیا. پھر الیکشن ہوئے، پھر بینظیر صاحبہ جیت گئیں، پھر بینظیر صاحبہ پہ کرپشن کے الزام لگے، پھر بینظیر صاحبہ کو ڈسمس کیا گیا. پھر اب جو نواز شریف جیتے ہوئے اب تو نواز شریف جناب 2/3 میجورٹی جیت گیا. 2/3 میجورٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ 50% ووٹ لے کے نہیں آئے، اب آپ 66+% ووٹ لے کر آئے ہیں. پاکستان کا کوئی کانسٹیٹیوشنلی میجر امینڈمنٹ، میجر چینج، نیا پوائنٹ کانسٹیٹیوشن میں لانا، اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو. تو نواز شریف صاحب جب 2/3 میجورٹی میں آئے تو انہوں نے کہا اب میں تو جناب پھر وہ والا بادشاہ بن گئے. وہ مطلب اچھی بات بری بات نہیں کہہ رہا میں، مطلب میں مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ جب آپ اتنی بڑی میجورٹی لے کے آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے نا کہ اب میں ہی بتاؤں گا کیا صحیح ہے. اچھا، اس وقت تک جو آرم فورسز تھیں وہ دیکھ رہی تھیں کہ کیا ہو رہا ہے. جب نواز شریف صاحب اتنی پاور میں آئے، انہوں نے کچھ ایسے ڈیسیژنز لیے کہ جس سے آرم فورسز کو یہ لگا کہ یہ تو اتنی پاورفل ہو گئے ہیں اور یہ تو اس طرح کے ڈیسیژنز لے رہے ہیں جو کہ ہمارے انٹرسٹ کے بھی خلاف ہیں، اور ان کو ایسا لگا کہ جو ہے ملک زیادہ بہتر ہم بتا سکتے ہیں اس وقت کیسے چلنا چاہیے. اور اس وقت جو ہے وہ آرم فورسز نے ایک ایکشن لیا تھا انڈیا کے اگینسٹ. اچھا، نواز شریف صاحب جو ہے بزنس مین آدمی ہے، تو وہ بزنس مین چاہتا ہے کہ کانفلکٹ نہ ہو، امن زیادہ ہو. اور خاص طور پہ چونکہ ہمارا بہت بڑا بارڈر انڈیا سے لگتا ہے، تو انڈیا سے ہمارا امن کی بات چلتی ہے، نواز شریف صاحب کے زمانے میں چلتی تھی. تو اور ایک دن اچانک سے پاکستانی فوج کے جو اس وقت آرمی کے چیف تھے، انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ ایک علاقہ ہے انڈیا کے اور پاکستان کے بیچ میں، ہم اگر وہاں پہ قبضہ کر لیں تو وہاں سے پھر کشمیر پہ واپس قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا. وہ ایک ایسی پوزیشن ہے. تو انہوں نے حکومت سے پوچھے بغیر فوج کو آگے موو کرا دیا. اور وزیر اعظم صاحب کو، انڈیا کے وزیر اعظم صاحب نے فون کیا کہ بھائی کیا ہو گیا، پاکستان نے انڈیا میں حملہ کر دیا. تو ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہیں اچھا پتہ نہیں، پتہ کرتا ہوں. تو اتنا خفیہ یہ ہوا تھا، اور ایونچولی انڈیا نے اس کو ریبف کر دیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکا. جی کارگل کانفلکٹ. تو ایونچولی انڈیا نے ریبف کیا، تو اس سے ایک اور کانفلکٹ کھڑا ہوا. اگر تو یہ جیت جاتے نا تو پھر تو واہ ہی واہ تھی، کیونکہ اسٹریٹجی بڑی شاندار تھی. یہ اسٹریٹجی ڈیکیڈز لانگ اسٹریٹجی تھی. ایک ایسی پوزیشن تھی کہ خاص موسم میں اگر وہاں اٹیک کر کے اس کو پکڑ لیا جاتا نا اس جگہ کو، تو پھر وہاں سے کشمیر بھی بہت آسان تھا. تو اگر یہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا تو یہ لاجیکلی ایک انٹرسٹنگ موشن تھا، لیکن یہ ہو نہیں سکا کامیاب، جس کی وجہ سے ایک بیک فٹ پہ گئی فوج. اور نواز شریف صاحب نے خوب فوج میں اٹھا پٹک شروع کر دی. یہ ایک حد سے زیادہ فوج کو برداشت نہیں ہوا. اور اس وقت جو آرمی چیف تھے، جن کو خود نواز شریف نے ہی لگایا تھا،
انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی اب ہم پاور میں آ گئے ہیں اور نواز شریف صاحب کو لٹکا دیں گے. اچھا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی پوری فیملیز کے سعودی عرب وغیرہ میں کافی انڈسٹریل یونٹس ہیں, بڑے ٹائز ہیں ان کے ساتھ نا, پرسنل ریلیشن شپ ہیں قطر سے, سعودیہ سے. تو دنیا بھر کے جو بہت سے ایسے بزنس کمیونٹی تھی, سعودیہ تھا, یہ سب آ گئے کہ جی لٹکاؤ نہیں, ملک سے نکال دو, ہم لے جاتے ہیں, ہمارے پاس بھیج دو, لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیچھے ایک بندہ ہم شہید کر چکے تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, تو پھر فوج نے کہا کہ چلو ہم نہیں لٹکاتے, ان کو جانے دیتے ہیں. تو یوں نواز شریف صاحب کی جان خلاصی ہوئی اور جنرل مشرف صاحب پاور میں آئے. یہ وہ ٹائم تھا کہ اب اس سے پہلے رشیا نے افغانستان پہ اٹیک کیا تھا اور رشیا ہار کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. اب امریکہ نے افغانستان پہ اٹیک کرنا تھا اور پاکستان کو پھر مزے آنے تھے, کیونکہ پاکستان کے تھرو جانا تھا, تو پاکستان پہ کے پاس پیسے بہت آتے ہیں اس طرح کی سچویشن میں. انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے اپنی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں, بجائے اس سے کہ ہم انتظار کریں کہ دنیا میں کوئی حالات ایسے خراب ہوں کہ ہمیں مدد ملے اور ہم اس میں فائدہ اٹھائیں. تو بہرحال یہ بات ہے تو ہے, جو بھی ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہو سکتا ہے کہ یہ بات ویسے سننے میں ایسا لگے کہ میں کسی کے لیے نیگیٹیولی بول رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. اگر ہم یہ اچھی طرح سمجھ جائیں نا کہ ہماری سچویشن کیا ہے, تو پھر ہمیں بہت ساری نفرتیں شاید کم ہو جائیں کہ بھئی اب سچویشن ایسی ہی ہے, اس میں ہم ایسے ہی کر سکیں گے, یہی ہو سکتا ہے. خیر, تو بہرحال مشرف صاحب نے اس وقت ڈیسیژن یہ لیا کہ امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے ہے, اور امریکہ نے کہا کہ ہم بقول مشرف صاحب کے, اپنے مشرف صاحب کی ایک عادت یہ تھی کہ بہت کھل کے بولتے تھے, بہت ہی اوپنلی اسٹیٹمنٹ کلیئر دے دیتے تھے, بھئی یہ ہے, ایسا ہوا ہے, ڈرتے نہیں تھے. ایک ہوتا ہے نا کہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ یار چلو گول مول بات کر دو, سیدھا سیدھا بول دیتے تھے جو بھی ہے. تو وہ اچھی بھی لگتی تھی بہت سے لوگوں کے بعد. آج بھی مشرف صاحب بہت لوگوں کو بہت پسند بھی ہیں, کیونکہ بہت سے ڈیسیژن انہوں نے ایسے لیے کہ جس سے پاکستان میں ترقی ہوئی. جیسے ایوب خان صاحب کے دور میں ترقی ہوئی تھی, مشرف کے دور میں ترقی ہوئی, اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. تو خیر مشرف صاحب نے جو ہے وہ خاص طور پہ کراچی میں تو مشرف صاحب نے بہت کام کروایا. اس وقت کی پارٹی ایم کیو ایم کو انہوں نے فری ہینڈ دیا. مصطفیٰ کمال صاحب کا نام آپ سنتے ہوں گے, وہ اس زمانے میں ایکٹیو ہوئے. کراچی میں جو بھی کام ہوئے کافی ان کے زمانے میں ہوئے. اس سے پہلے نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے ہوئے, جماعت اسلامی کے تھے. خیر, تو کام تو تبھی ہوں گے نا پیسہ ملے گا. تو پیسہ مشرف صاحب نے خوب دیا کراچی کو اس زمانے میں. تو مشرف صاحب نے بتایا کہ میرے پاس امریکہ سے فون آیا, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یا تو تم ہمارا ساتھ دو, ورنہ ہم تمہیں ایسا کر دیں گے کہ تم پتھر کے دورے پہنچ جاؤ گے. تو مشرف صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے اتنی بڑی فورس کے ساتھ ہم مقابلہ کریں, اپنا ملک تباہ کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ کر لیں اٹیک, ہماری زمین استعمال کرتے ہوئے افغانستان پہ اٹیک کریں, کیونکہ امریکہ بہت دور ہے افغانستان سے, ان کو اٹیک کرنے کے لیے کوئی لینڈ چاہیے تھی. تو اس میں ہم نے ان کو سپورٹ کیا, اور ہم امریکہ کی بلو آئے چائلڈ بن گئے, اور خوب ہمیں جو ہے وہ اس سے فائدہ بھی ہوا, ڈالرز بھی ملے. اب ڈالر ملک کو ملے یا افراد کو ملے یہ الگ بات ہے. بہرحال یہ ہماری پالیسی تھی. امریکہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان امریکہ کا بچہ بن جائے اور افغانستان کو پاکستان کا بچہ بنا دیتے ہیں. رشیا کو ہم باہر کر چکے ہیں, اور یوں ہم مل کے جو ہے وہ ایک نیا پولیٹیکل سینیریو بناتے ہیں. تو اس پہ کافی مسائل بھی تھے, انڈیا کو بھی مسئلہ تھا, چائنا کو بھی مسئلہ تھا. پاکستان اتنے عرصے سے چائنا دوستی کر رہا تھا, اچانک سے ہماری امریکہ کی بات ماننا شروع کر دی, تو چائنا کو بھی تھوڑا مسئلہ تھا اس سے کہ اس خطے میں امریکہ کی پریزنس چائنا کو پسند نہیں آ رہی تھی. بہرحال یہ تو اب انٹرنیشنل چلے گئے, ہم انٹرنیشنل میں نہیں لے جانا چاہتا. تو مشرف صاحب نے 10 سال رول کیا, اور اچھا برا بھلا جو بھی کیا, آخر کار مشرف صاحب کا ڈاؤن فال ایسے ہوا کہ لوگوں کا نا جب اتنے عرصے فوج رول کر لیتی ہے تو فوج کا خوف ختم ہو جاتا ہے. یہ میں نے دیکھا کہ شروع میں جب فوج آتی ہے تو لوگ تھوڑا دبکتے ہیں, لوگ تھوڑا ڈرتے ہیں, گرفتاریاں ہو جاتی ہیں, اس سے تھوڑا ڈرتے ہیں. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے لوگ اس سے خوفزدہ ہونا بند ہو جاتے ہیں, سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. مشرف صاحب نے کے خلاف کوئی کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں,
اس وقت کے چیف جسٹس کو مشرف صاحب نے ڈسمس کر دیا، وہ ان کا رائٹ تھا نہیں یا رائٹ تھا بہرحال، لیکن لوگوں میں کافی اشتعال ہوا، وکیلوں نے جو موومنٹ چلا دی مشرف صاحب کے خلاف، یہاں سے وہاں، کراچی بند، یہ بند وہ بند. ادھر بے نظیر صاحبہ واپس آ گئیں، نواز شریف صاحب واپس آنے کے لیے پر تولنے لگے، پولیٹیکلی گرم ہو گئی صورتحال، مشرف صاحب کے ہاں سے کنٹرول کم ہونے لگا، اور بے نظیر صاحبہ کا مرڈر ہو گیا، اور مشرف صاحب بالکل ہی. تو مشرف صاحب نے بالآخر کار پاور چھوڑی، اور چونکہ بے نظیر کا نیا نیا مرڈر ہوا تھا تو نیچرلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیت کے الیکشن میں آئی، پھر وہی سلیم اللہ کلیم اللہ ہوا، پیپلز پارٹی آئی، پھر نواز لیگ آ گئی، پھر آرم فورسز نے ایک نیا فارمولہ ڈیوائز کیا. اچھا اب ہم کورس سے باہر آ چکے ہیں، اب ہم کورس میں نہیں ہیں، کورس آپ کا مشرف پہ ختم ہو چکا ہے. پھر آرم فورسز نے یہ کیا، سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ نواز شریف، پیپلز پارٹی، یہ سب کرپٹ لوگوں کو بھر چکے ہیں، بہت کرپٹ ہو گئے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ نئی پاور بناتے ہیں، اس میں نئے لیڈرز کو لے کے آتے ہیں، اور اس میں ہم اپنی مرضی سے ان سے جو صحیح کام ہے، چونکہ ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے، تو ہم ڈائریکٹلی ماشاء اللہ نہیں لگاتے، بلکہ ایسے پولیٹیکل ورکرز تلاش کرتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم ان کو سپورٹ کریں، اور ان کو الیکشن جتوا کے نا ان سے صحیح کام کروا لیں، ان لوگوں سے صحیح کام نہیں ہو رہا ہے. تو نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ دھرنا سٹارٹ ہوا، اور اس دھرنے کے نتیجے میں ایونچولی ان کی حکومت گئی، اور ایک نئی جماعت اچانک سے آئی، تحریک انصاف، اور اس نے سویپنگ الیکشن جیت لیا، وہ الیکشن جیت کے پارٹی بن گئی اس کی. اب جب عمران خان صاحب پارٹی بنا کے الیکشن جیتے تو پھر انہوں نے ایک آدھ 2 سال کے اندر یہ محسوس ہونے لگا کہ میں صحیح بتا سکتا ہوں کہ ملک کیسے چلے گا. پھر اس بات سے کھینچا تانی شروع ہو گئی کہ آپ کیسے ہی بتائیں گے، ہم کیسے ہی بتائیں گے، یوں ہوتے ہوتے اچانک سے کچھ ایسے فیصلے انہوں نے لیے کہ جو پھر آرم فورسز کو پسند نہیں آئے. پھر ان کی پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف مہم چلنا شروع ہو گئی، اور ان کی حکومت ڈسمس کر دی گئی، اور پھر دوبارہ واپس سے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ آ گئے حکومت کے اندر. تو یہ پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو ہے. ہمارا جو ہمیں ایسا لگتا ہے ابھی تک تجربے سے ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلٹی جو ہے نا، ملک کی بہتری، ملک کی ترقی، وہ کسی بھی ایک نظام کے تھوڑا عرصے چلنے میں ہے. دیکھیں دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں آج بھی بادشاہ ہیں، تو اگر آپ یہ کہیں بادشاہت ہی ظلم ہے، تو میں کہوں گا کہ نہیں، بادشاہت بھی ہے آج بھی دنیا میں، اور جسٹ بادشاہ بھی جو ہیں رول کر رہے ہیں، قطر میں ہیں، سعودیہ میں ہیں، بحرین میں ہیں، کویت میں ہیں، یہ مڈل ایسٹ پورا بادشاہت سے چل رہا ہے. ایون ملیشیا میں ابھی بھی بادشاہ ہیں، حکومت تو ان کی ڈیموکریٹک ہو گئی ہے، لیکن بادشاہ کی اپنی حیثیت ہے، وہ حکومت ڈسمس کر سکتا ہے. جاپان میں بادشاہ ہیں ابھی تک. تو بادشاہ بھی ایک سسٹم ہے، اگر صحیح سے چلایا جائے تو وہ بھی چل سکتا ہے. دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پہ کہ آرم فورسز کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے وہ رول کر رہے ہیں، اور وہ 10-20 سال سے رول کر رہے ہیں، اور وہ بھی چل رہا ہے، مطلب وہ بھی چلایا جا سکتا ہے، اس میں بھی مطلب ایک طریقہ ہے حکومت چلانے کا، وہ چاہے ویسے چلا لو بھائی، ٹھیک سے چلا لو. دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پراپر پولیٹیکل سسٹم ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، وہاں الیکشن ہوتے ہیں، 4-5 سال کے لیے حکومت آتی ہے، پھر وہ جاتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، جو زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہے اس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں، یہ بھی ایک سلسلہ ہے، سسٹم ہے. تو ایکچولی سسٹم دنیا میں اس وقت ہر طرح کے موجود ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ سسٹم خراب ہے یا یہ سسٹم اچھا ہے. یہ تو اگر اس سسٹم کے ہوتے ہوئے ملک ترقی کر رہا ہو، لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہو، لوگ اپنے آپ کو زیادہ آزاد، زیادہ خوش محسوس کر رہے ہوں، تو بس ٹھیک ہے، وہ سسٹم صحیح ہے. لیکن ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہمارا سسٹم ہے کیا. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم رہا. اگر ہمارے ملک میں ماشاء اللہ ہوتا، لیٹ سپوز ماشاء اللہ میں ہم ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ماشاء اللہ ہی ماشاء اللہ، بس ٹھیک ہے، بس صحیح ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جب بھی ماشاء اللہ آیا تو 10 سال کے لیے آیا. اس 10 سال کی میں چونکہ ایک کنٹینیوٹی تھی، ایک ہی پالیسی مسلسل چل رہی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو اچھا فیل ہوا.
فیصلے اچھے بھی ہوئے اس میں، فیصلے اس میں برے بھی ہوئے، لیکن ایسا ہی نا کہ لیٹ سپوز مارشل لاء ہی ہمیں 70 سال چلاتے تو وہ بھی گرو کر کے کچھ بہتر چیز بن چکا ہوتا. نہیں تو ڈیموکریسی کو چلنے دیا جاتا، آئیں گے فضول فیصلے کریں گے، الیکشن لیکن پراپر ہوں، الیکشن کے اندر بیچ میں مداخلت نہ ہو، تاکہ ڈیموکریسی کا گیم ہی یہی ہے کہ جو بندہ ٹھیک کام نہیں کرے گا پھر اگلی دفعہ اس کو ووٹ نہیں ملے گا. لیکن اگر پھر اس کو ووٹ اس لیے مل جائے کسی نے الیکشن کے اندر ایڈجسٹمنٹ کروا دی تو پھر ڈیموکریسی بھی نہیں چلے گی. نہیں تو بادشاہ چلا لیں. تو بہرحال میں جیسے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کا جو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سسٹم کون سا ہونا چاہیے، زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلٹی کب آئے گی، آخر کار ہم یہ فیصلہ کب کریں گے کہ کوئی ایک سسٹم ہو اور اس سسٹم کو ہم آگے چلائیں اور عام عوام کو ریلیف ملے، عام عوام کو کوئی سہولت ملے. اور ایسی جھلکیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہر سسٹم میں اتفاق ہے، جب سسٹم تھوڑا عرصہ چلتا ہے تو وہ اپنی بہتری دینا شروع کر دیتا ہے. ماشاء اللہ زیادہ عرصے چلتا ہے، ماشاء اللہ میں سے کچھ اچھی چیزیں بھی نکل کے آنے لگتی ہیں. ڈیموکریٹک سسٹم زیادہ عرصے چلتا ہے، اس میں سے بھی اچھی چیزیں نکل کے آنے لگتی ہیں. مطلب ٹھیک ہے، بالآخر کار کچھ نہ کچھ اچھا ہو ہی جاتا ہے. تو کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ ایسا ہو کہ اس کے اوپر ہم مل کے فیصلہ کر لیں کہ بس ٹھیک ہے اب یہ فائنل ہو گیا اور اس رول کے مطابق اب سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ رول فالو کرتے ہوئے چلیں گے. ابھی جو گیم ہے نا، جو ہمیں سب کو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ رول ہے کیا جس کے تحت ہم چلیں گے. تو جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جس کے پاس کوئی نہ کسی بھی طرح کی زیادہ طاقت ہے، وہ اپنے حساب سے رول بینڈ کرا لیتا ہے. یہ آپ کو سڑکوں پہ بھی نظر آ رہا ہے. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے گارڈ جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، کوئی کچھ کہنے والا پوچھنے والا نہیں ہے. وہ پیسے کا رول زیادہ ہے اور پاور کا رول زیادہ ہے، قانون کا رول نہیں ہے. اور یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ قانون کس کے لیے بنے گا، کیا بنے گا، کون اس پہ چلے گا. لیکن بچوں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کو آزاد ہوئے اتنا ہی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یہی 70-80 سال کے بیچ میں ہیں ہم. تو اتنے عرصے میں ایسے ہی ہوتا ہے، ڈیموکریسی تھوڑی تھوڑی کر کے ڈیولپ کرتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ سر پھر انڈیا کیوں اتنا ترقی کر گیا، وہ بھی تو ہمارے ساتھ چلا تھا. تو انڈیا کے اپنے مسائل بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، اس پہ ہم الگ سے بات کر لیں گے. لیکن انڈین پولیٹیکل سسٹم بھی کوئی جھول سے خالی نہیں ہے. انڈیا کا کانسٹیٹیوشن یا انڈیا کی آئیڈیالوجی جو تھی، آج وہاں کی پولیٹیکل پارٹی اس آئیڈیالوجی کے حساب سے نہیں چل رہی، بلکہ وہ ایک نئی آئیڈیالوجی لا چکی ہے جو غیر محسوس طریقے سے ان کے کانسٹیٹیوشن کو چینج کر چکی ہے. بظاہر الفاظ وہی ہیں لیکن عملی طور پہ وہ نہیں ہو رہا جو کہ وہ ان کا کہنا تھا. ان کا کہنا تھا کہ ہم سیکولر ملک ہیں، اب وہ سیکولر ملک نہیں ہے، وہ ایک ہندو ملک ہے. اٹس دیئر چوائس، مطلب میں ان کی چوائس کو ڈینائی اور ایکسیپٹ نہیں کرنا، میرا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ میں کہوں کہ وہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں. لیکن پولیٹیکلی وہاں بھی انجینئرنگ بھی ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی جو کچھ کہا جا رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں فرق ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت زبردست فائنلی کوئی انہوں نے تلاش کر لیا کہ یہ زیادہ بہتر طریقہ تھا ملک چلانے کا. تو یہ مسئلے ہمارے ہیں. ہم سارے 9 آزاد ملک ہیں، ہمارے مسئلے چلیں گے ابھی. اور ہمیں آپ کمپیئر کرتے ہیں امریکہ سے کہ دیکھو وہاں پہ پولیٹیکل سسٹم ہے. امریکہ کا پولیٹیکل سسٹم بھی تو ٹرمپ کو لے آیا آخرکار. ایک ایسا شخص جو کہ مطلب بالکل ہی ایبرپٹ سا آدمی ہے اور وہ بھی الیکشن جیت کے آ گیا. اس کے اوپر کیس چل رہا ہے، اس کو جیل کا فیصلہ ہوا ہے لیکن وہ بھی جیت گیا. تو پولیٹیکل سسٹم میں تو ان کے بھی جھول ہیں. پولیٹیکل سسٹم یو کے بھی عجیب و غریب چل رہے ہیں. کوئی حکومت 3 سال 2 سال سے اوپر چلا نہیں پا رہا، بار بار وزیر اعظم چینج، بار بار وزیر اعظم چینج. تو ایکچولی دنیا میں اور ان لوگوں کے ملک کی ڈیموکریسی تو 300-300 سال پرانی، 400-400 سال پرانی، 200-200 سال پرانی ہے اور وہ کسی حد تک میچور ہیں. ہاں ہم سے زیادہ میچور ہو چکی ہے ان کی گورنمنٹ سٹائل، یہ بات ماننے والی ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. ہم اگر ایک دفعہ سکون سے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمارے یہ رولز ہوں گے، ہم ان رولز کے تحت اب چلیں گے. وہ چاہے کوئی بھی رول ہو، پاور ٹو آرمی ہو اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاور ٹو ڈیموکریسی اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے. واٹ ایور جو بھی ڈیسائیڈ ہو جائے ایک دفعہ بیٹھ کے، ایون پاور شیئرنگ کوئی فارمولا ڈیسائیڈ ہو جائے کہ اتنی پاور اس کو دی جائے گی، ان چیزوں کا یہ فیصلہ کرے گا، ان چیزوں کا یہ فیصلہ کرے گا، ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے یہ پہلے کہاں سے آیا تھا؟ کوئی اچھا بچہ بتا سکتا ہے یہ پاور شیئرنگ فارمولا ہم نے کب سنا تھا اپنی ہسٹری کی سٹڈیز میں؟
اس کو کیا نام دیا تھا، کب سنا تھا؟ ہیں بھائی کوئی اچھا بچہ بتا نہیں رہا، یا کوئی بچہ اچھا نہیں رہا، یا سو گئے سارے؟ سر عبداللہ بھائی بتائیں گے. بھائی وہ ڈائرارکی یاد ہے؟ ڈائرارکی، سر ڈائرارکی یہی تو تھی کہ یہ تم لوگ دیکھ لو اور یہ ہم لوگ دیکھ لیں گے، یہ انڈین گورنمنٹ کو دے دیا جائے، یہ وائسرائے یا گورنر جنرل گورنر دیکھ لے گا. تو یوں تقسیم، پاور کی تقسیم جو ہے وہ ایک فارمولا ہو سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے میں بھی. تو یہ ایک آؤٹ لائن تھی جس کو آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا پڑے گا، اس کو ایبزارب کرنا پڑے گا اس بات کو، جو باتیں میں نے کہی ہیں. اس کی ایبزاربشن کے بعد جب ہم پڑھیں گے، اب ایک کلاس میں گو تھرو کریں گے کہ کیسے سلیم اللہ کلیم اللہ ہوا، کیسے یہ آئے، پھر ان کے بعد یہ آئے، پھر ان کے بعد یہ آئے، قائد اعظم سے شروع کر کر ہم نیچے تک آئیں گے، اور کس طرح سے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہماری ہوئی. تو یہ ساری باتیں آپ کو آسان لگیں گی کہ اوکے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا تھا. تو اگر کوئی بچہ تھوڑا سا کنسنٹریشن اس کی لوز بھی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لے، تاکہ نیکسٹ کلاس میں جب میں اب فیکٹس پہ آؤں گا، وہ ڈیٹ بائی ڈیٹ ہم چلتے جائیں گے کہ اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا، اس ڈیٹ کو، تو پھر مجھے بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ چل کیا رہا تھا. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اینڈ ونس اگین، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، ہم ججمنٹل نہیں ہوتے. ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا حقائق ہیں اس کی نظر سے، اور سجیسٹ کرتے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں یہاں پہ یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے ہیں. لیکن لیٹس سی، جو جہاں جس پوزیشن میں بیٹھا ہے، اور ہمارا ایک مسئلہ ہے نا، جیسے میں نے یہ جملہ شاید کئی دفعہ کہا آج کے لیسن میں، کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ ایسا لگتا ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے صحیح کہ ملک کو کیسے چلانا چاہیے. تو کسی ایک کو یہ دے دیا جائے رائٹ کہ بھائی اسی کو زیادہ صحیح پتہ ہے، وہی فیصلہ کر لے بھائی کہ ملک کیسے چلنا چاہیے، اور وہ اس ایک کو یا اس ایک ڈائریکشن میں چلنے میں سب کا فائدہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن بہرحال ظاہر ہے میں میری اس بات پہ بہت سارے اپنے اختلاف کر سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز آپ نے کہا جی آرمی کو دے دو پاور، تو آپ کے خیال سے صحیح ہے کیا؟ تو پھر جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ بھائی اگر 70 سال آرمی رول کرتی نا، تو اب تک کچھ نہ کچھ ڈیوائس کر لیا ہوتا اس نے بھی. بیسک ہیومن رائٹس کا کیا ہوگا، پولیٹیکل رائٹس کا کیا ہوگا، سب کچھ ڈیسائیڈ ہو جاتا. اگر وہ کنٹینیوسلی 70 سال رول کر چکی ہوتی تو ابھی وہ بھی کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کر کے کچھ بہتر راستہ نکال لیتی. اگر ڈیموکریسی بھی 70 سال سے چل رہی ہوتی نا، تو وہ بھی کافی بہتر ہو چکی ہوتی، کرپشن کو کافی حد تک ہم نکال چکے ہوتے. تو کچھ بھی چیز چلانی ہے اس کو ڈیسائیڈ کر کے ہم ایک ڈائریکشن میں چلنا شروع ہوں تو آخرکار ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یہ میرا ذاتی خیال ہے، اگین یہ کوئی فائنل ورڈکٹ نہیں ہے، بلکہ اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور میں بالکل باقی سب کی رائے کا بھی احترام کرتا ہوں، اور ہمیں کرنا چاہیے، اور اپنی رائے لیکن اپنی جگہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کلوز کرتے ہیں آج کے سیشن کو. کوشش کرتا ہوں کہ کل کلاس ضرور ہو جائے، کیونکہ کل تازہ ہوگا نا، تو آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں ریلیٹ کرنے میں کافی آسانی ہوگی. تو ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد آن لائن اسٹوڈنٹ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.